अच्छा मेरे साथ किसी को पढ़ना पड़ेगा। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासी मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिमुल्लती कानू अलैहा। पारा नंबर 2। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अन करीब लोगों में से बेवकूफ कहेंगे, किस चीज ने इन्हें इनके इस किबले से फेर दिया जिस पर वो थे। कह दे, बड़ी खूबसूरत अल्लाह सुब्हाना ताला ने यहाँ पे बात फरमाई, कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब। आप कह दीजिए मशरिक भी उसका है, मगरिब भी उसका है, वो तो हर तरफ है। जिस तरफ को वो हुक्म दे उस तरफ को घूम जाओ। वो जिसे चाहता है सीधे रास्ते की हदायत देता है। अब देखिए ये जो तहवील किबला था ना, ये भी मुसलमानों का एक इम्तिहान था। जब वो पैदा हुए शुरू से उन्होंने काबा को ही किबला देखा। जब इस्लाम नहीं लाए थे तो भी उसके गिर्द ही इबादत होती थी। दूर दूर से लोग आते थे हरम में और इबादत करते थे। अब जब वो इतना कुछ छोड़ छाड़ के सब कुछ छोड़ आए हैं पीछे, वैसे ही अल्लाह के घर को छोड़ के आना ईमान के बाद इंतहाई मुश्किल था। अपने घर वाले छोड़ आए, माल दौलत छोड़ आए, अब क्या कहा, उस रुख पे नमाज भी ना पढ़ो। ये भी बड़ा मुश्किल था कि अल्लाह की खातिर तो हम निकले हैं, अब अल्लाह सुब्हाना ताला हमें कह रहे हैं कि दूसरी तरफ बैतुल मुक़द्दस की तरफ, जो कि शुमाल की तरफ था, और जो मक्का था वो जनूब की तरफ था, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन बनती है। लेकिन सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे अमल किया, हालांकि गो के वो पसंद नहीं कर रहे थे। 16-17 माह मुसलमानों ने किसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी? बैतुल मुक़द्दस की तरफ। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना लंबा पीरियड है, कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। और बार बार आगे आप देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बताएंगे कि हम आपका बार बार आसमानों की तरफ उठना देख रहे थे। कितनी दफा दिन में सर उठाते होंगे, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने जब उसका वक्त मुकर्रर किया हुआ था, उसी वक्त अल्लाह सुब्हाना ताला ने हुक्म दिया और उसके बाद एक लम्हा लगा सब घूम गए। अब अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कहते हैं, वकज़ालिका यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम। जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हदायत देता है। छोटे छोटे जो अहकामात भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने दिए, बाज़ औक़ात लोगों के ईमान चले जाते हैं और बाज़ औक़ात बड़े बड़े अहकामात मिल जाते हैं और लोग अमल कर लेते हैं और बाज़ औक़ात छोटे पे इनकार कर देते हैं। तो ये भी एक तरह की आजमाइश थी। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन नासी व यकूना रसूलु अलैकुम शहीदा। इसी तरह हमने तुम्हें सबसे बेहतर उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर शहादत देने वाले बनो। सुभान अल्लाह। इस मिल्लत का, इस उम्मत का हर शख्स अल्लाह सुब्हाना व ताला ने यूं समझ लें वो इतना इम्पोर्टेंट है कि उसको एक मकाम दे दिया है। वो एम्बेसडर है। किसका? वो इस्लाम का एम्बेसडर है। वो जहां जाएगा अपने रब का पैगाम पहुंचाएगा। उसके बोलने से, उसके खाने पीने से, उसके बैठने उठने से, उसके वज़ा कता से लोग अंदाजा लगा लेंगे ये कौन है। उसके इखलाक को देख के लोग पहचान लेंगे ये कौन है। तो यहां से एक तो हमें ये बात पता चलती है, शहादत देना, किस चीज पे शहादत देना, इसके बारे में आता है कि उम्मत वस्त वो तभी कहलाएगा जब वो अल्लाह के पैगाम को आगे पहुंचाएगा। अगर वो ये काम ही नहीं करेगा, अल्लाह ने उसको अपॉइंट किया, उसको खास मकाम दिया। आप देखिए कि जब दुनिया में क्या होता है, चंद लोग हैं जो खास ओहदों पे पहुंचते हैं।
لیکن اللہ کے نزدیک ہر شخص اتنا امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے اس کا سٹیٹس کچھ بھی ہے۔ آپ دیکھیں غلاموں نے کتنے بڑے بڑے کام کیے۔ حضرت سالم جو تھے وہ کہا کرتے تھے کہ اگر وہ زندہ ہوتے، وہ ایک غلام تھے، آزاد ان کو کر دیا گیا تھا، اگر آج وہ زندہ ہوتے تو اپنے بعد میں ان کو خلیفہ بناتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہاں پہ بتا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ امت وسط ہم تبھی کہلا سکتے ہیں جب ہر شخص اس میں اپنا حصہ ڈالے گا۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں ہمیں دی ہیں ان کو ہم نے ادا کرنا اور ہر ایک تک حق بات پہنچانی ہے، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہوں، چاہے وہ عقیدے سے متعلق ہوں، چاہے وہ برائی کو روکنے کی باتیں ہوں۔ جہاں پر جو بات بری نظر آئے گی اس کو روکنے کا وہ حق رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ اچھائی کو پھیلانے والا ہوگا۔ اور پھر اسی طرح قیامت کے دن ہم گواہ ہوں گے۔ وہ کیسے؟ کہ ہماری گواہی لی جائے گی، انبیاء کو بلایا جائے گا، حضرت نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ آپ گواہ پیش کریں، ان کی امت کو لایا جائے گا، ان کی امت سے سوال کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا نوح علیہ السلام نے آپ تک پیغام پہنچا دیا؟ وہ صاف جواب دے دیں گے، وہ کہیں گے نہیں، ہم تک پیغام نہیں پہنچایا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا اور اس امت کو لایا جائے گا، اور ہم لوگ کہیں گے ہاں آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ کس بیس پہ کہیں گے؟ یہ قرآن کی آیات کی وجہ سے ہم گواہ بنیں گے۔ ہم امت وسط ہیں، ہم اپنے نبی پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے پہلے انبیاء ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور تیسری ایک اور شہادت ہے جو ہم دیں گے، اور وہ کیا ہے؟ وہ جو ہم دنیا میں دیتے رہتے ہیں۔ کسی کے بارے میں اگر ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بہت نیک تھا، فرشتے ہماری وہ جو گواہی ہے وہ نوٹ کر لیتے ہیں۔ اتنا امپورٹنٹ ہے کسی کے بارے میں زبان سے کچھ نکالنا۔ کوئی مرا پڑا ہے، بعض لوگ اس وقت بھی اس کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت اس کی اچھائی ہی بیان کریں۔ ہر انسان میں اللہ نے کوئی نہ کوئی اچھائی رکھی ہوگی، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، فرشتے اس وقت گھوم رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور صحابہ کرام کے سامنے سے ایک دفعہ جنازہ گزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام نے دیکھا تو انہوں نے اس شخص کی تعریف کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جنتی ہے۔ جب ایک اور شخص کا جنازہ گزرا تو انہوں نے اس کی برائی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جہنمی ہے۔ اتنے امپورٹنٹ ہیں ہم، اور ہماری یہ زبانیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا ہماری ذرا سی زبان ہلا دینے سے دوسرے پہ کتنی مصیبت آ سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اچھی ہی گواہیاں دینی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں ہماری گواہی پر ایک گواہی بھی کافی ہوتی ہے۔ اگر ایک شخص بھی کہہ دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، پورے ملک میں عید ہو سکتی ہے، پورے ملک میں رمضان آ سکتا ہے، تو کتنی امپورٹنس ہے ایک شخص کی۔ یعنی یہ سچ بولنے والا ہوتا ہے مومن۔ اصل بات یہ ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ کوئی بات ایسی نہیں نکالتا کہ جس سے کسی کو نقصان ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ہمیں امت وسط بنایا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، سب سے بڑا رول جو ہے وہ پہلے یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کی بھلائی کا کام کرنا ہے، خیر کی بات آگے پہنچانی ہے، اور اس کے بعد پھر باقی چیزیں۔ اور ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ تھے مقرر نہیں کیا تھا، مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کون اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے جدا کر کے جو اپنی دونوں ایڑیوں پر پھر جاتا ہے، بلا شبہ یہ بات یقیناً بہت بڑی تھی مگر ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ عصر کی نماز کا وقت تھا جب تحویل قبلہ ہوا، اور اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ مل کر نماز کسی دور علاقے میں پڑھ رہے تھے، وہاں پہ ایک شخص آیا، اس نے بتایا کہ ابھی میں نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ کر آیا ہوں، اور ہم نے کس طرف منہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ تو اسی وقت نماز میں ہی لوگ اس طرف کو پھر گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی غلط نماز کسی اور ڈائریکشن کی طرف پڑھ رہا ہے اور پتہ چل جائے کہ یہ اس کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے، تو اسی وقت ان کو اونچی آواز سے بتایا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا جائے نماز کو پھیرنا، ڈائریکشن اپنی بدل لیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو سرکا لیں، تھوڑا سا اگر پیچھے کی طرف ہو جائیں گے تو وہ سجدہ کرنے کی جگہ بن جاتی ہے۔
اور اگلی آیت وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ کبھی تمہارا ایمان ضائع نہ کرے گا. بڑی پیاری آیت. اب کیا ہوا تھا؟ اب بہت سے ایسے صحابہ کرام تھے کہ جو ہجرت کر کے آ گئے تھے، لیکن وہ کسی وجہ سے قتل کر دیے گئے، فوت ہو گئے. اس حکم کے آنے سے پہلے 16-17 ماہ انہوں نے نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ لی. اب ان کے ساتھیوں کو فکر لاحق ہوئی کہ اب ان کی نمازوں کا کیا ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ آیت نازل کر دی کہ انہوں نے تو اپنے رب کا حکم مانا، رسول کی پیروی کی، ان کا ایمان اللہ کیوں ضائع کرے گا. اور یہاں پہ ایک اور بات ہمیں بڑی خوبصورت پتہ چلتی ہے کہ نماز کو ایمان کہا ہے. یہاں پہ نمازیں بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تمہارے ایمان ضائع نہیں. تو اللہ کرے کہ ہماری نمازیں ایسی ہوں جس سے ہمارا ایمان جھلکتا ہو. جب ہم نماز ادا کریں ہمارے ایمان کا لیول بڑھ جائے، ہمیں سوائے اللہ کے کوئی اور یاد نہ رہے. ایک خاتون، غریب خاتون، آپ یقین کریں کہ جب اس نے مجھے بتایا تو میں خود کانپ گئی. وہ کہتی ہے کہ اس نے کیونکہ درسوں میں میرے سے سنا ہوا تھا، وہ کہتی ہے ہر فرض نماز میں میرے اوپر کپ کپی تاری ہوتی ہے، پورا جسم میرا یوں کانپ جاتا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے باجی؟ میں نے کہا کیوں کانپتا ہے، وجہ کیا ہے، کیا سوچ رہی ہوتی ہو؟ بس میں آخرت کا ہی سوچ رہی ہوتی ہوں، اللہ کا ہی سوچ رہی ہوتی ہوں کہ میں کھڑی ہوں گی تو میرا کی بنے گا. سبحان اللہ. ہاں میں نے کہا ہر فرض نماز میں، کیونکہ اس کو میں نے یہ بتایا تھا کہ فرضوں کو زیادہ حسین بناؤ، زیادہ خوبصورت بناؤ. تو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ سننے والے بتانے والے سے زیادہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کی نمازوں کو ایسا بنائے کہ وہ ہمارے ایمان بن جائیں. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے درمیان اور شرک و کفر کے درمیان فرق کرنا کس چیز کا ہے؟ نماز کو چھوڑنا. کیسے پتا چلے گا یہ بندہ مومن ہے یا کافر ہے؟ نماز کے ذریعے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن میں پہلا نسخ قبلے کا ہوا ہے. ابھی ہم نے اس دن پڑھا تھا نا کہ نسخ ہوا ہے، آیات جو ہیں بدلی گئی ہیں. تو وہ کس کے بارے میں ہوئی؟ وہ سب سے پہلے قبلے کے بارے میں. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ سبحانہ تعالی بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. یقیناً ہم تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً ہم تجھے اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں. سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، جہاں بھی ہو سو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو. اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے یقیناً جانتے ہیں بے شک ان کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو وہ کر رہے ہیں. اللہ کی طرف سے یہ حق ہے، اس کا کیا مطلب کہ وہ سب جانتے ہیں. یہودیوں نے مذاق اڑایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو بے وقوف ہیں، کبھی کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگتے ہیں، کبھی کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں. کیوں کہ ان کے بھی تو ابا نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ گھر تعمیر کیا تھا. یہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ گھر کس مقصد کے لیے تعمیر کیا گیا تھا. اور یقیناً اگر تم ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہے ہر نشانی بھی لے آئے، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ کسی صورت ان کے قبلے کی آپ پیروی کرنے والے ہیں، اور نہ ان کا باز کسی صورت باز کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے. یقیناً اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آیا، تو بے شک آپ اس وقت ضرور ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اللہ کی سب سے محبوب ہستی، سب سے زیادہ چنی ہوئی ہستی. لیکن یاد رکھیں اللہ کے اصول بڑے سخت ہیں، اللہ کے ہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اگر کوئی بھی شخص چاہے کس بھی لیول پہ ہو، کتنا بھی نیک ہو،
لیکن اگر ان کی کن کی اہل کتاب کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور نعوذ باللہ ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. بے شک ان میں سے کچھ لوگ یقیناً حق کو چھپا جاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، پس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کی ایک سمت ہے، ہر ایک کی ایک جہت ہے، ہر ایک کو کسی ایک چیز کا حد سے زیادہ شوق ہوتا ہے. ہم نوٹ کریں، ہم غور کریں ہماری سمت کیا ہے، ہماری ڈائریکشن کیا ہے، ہم کس طرف اندھا دھند بھاگتے جاتے ہیں، ہمیں کیا چیز عزیز ہے. ہابیز ہم کہا کرتے ہماری ہابی کیا ہے؟ کیا ہماری ہابی ہے اپنے رب کو خوش کرنا، اس کو راضی کرنا؟ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمیں خوشی دیتی ہے وہ کیا ہے؟ کوئی کسی چیز کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے، کوئی کسی چیز کے پیچھے، کوئی مال اکٹھا کر رہا ہے، کوئی شہرت اکٹھی کر رہا ہے، کوئی لوگوں کے مختلف طرح کے کام بنا کر عزت اور شہرت چاہتا ہے، کوئی کسی کو شوق ہے بلڈنگز اکٹھی کیے جا رہا ہے، بڑے بڑے ایک کنال کا گھر ہے تو دو کا ہے تو 4 کا، سب کچھ اکٹھا کر کے چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کو معلوم نہیں. تو ہم غور کریں کیا ہم نیکیاں اکٹھی کرنے والے ہیں؟ کس چیز کا شوق ہے؟ علم سیکھنے کا شوق ہے. یا کبھی آپ کو ایسی فیلنگ آتی ہے جب کوئی نئی بات سیکھتے ہیں تو ایسی راحت، مجھے تو ایسے لگتا ہے ایسے دل میں ٹھنڈک سی اتر رہی ہے. جب بھی کوئی ایک نئی بات دین کی سیکھتی ہو نا تو مجھے سمجھ لیں کہ خوبصورت جوڑا مل جائے یا کوئی بہت ہی جیسے کسی اور کو چیز پسند ہوتی ہے، کوئی جیولری مل جائے، مجھے اس سے زیادہ مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے کہ اگر مجھے کوئی ایسے علم کی بات مل جائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ ہم سب کو ایسا بنائے. جب یہ شوق لگ جاتا ہے نا پھر انسان اس طرف کو بھاگتا ہے. ایک کتاب خریدنا میرے لیے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. سو نیکیوں میں کیا کرو؟ فاستبقوا الخیرات، اکاؤنٹس کو بھرو، کس کی؟ نیکیوں کی. دوڑ لگاؤ، وہاں پہ تمہارے یہ مال و دولت کام نہیں آئیں گے، سارے شوق یہی دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا. بعض لوگوں کو کئی 100 سوٹ اکٹھے کرنے کا شوق ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے 100 تولے اپنی بیٹی کو زیور ڈالا، 100 جوڑے اس کو ہم نے جہیز میں دیا. اب الحمدللہ چیزیں تھوڑی سی پہلے سے کم تو ہو رہی ہیں لیکن وہ شوق کہیں اور نکل جاتا ہے. تو کیا کرو؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر کر لے آئے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور جہاں سے آپ نکلے ہیں سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور بلا شبہ یقیناً یہی آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو آپ کرتے ہیں. اور آپ جہاں سے نکلیں سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. بڑی خوبصورت آیت لگتی ہے پڑھنے میں بھی. من حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اور تم جہاں کہیں بھی ہو سو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے. ایسا نہ ہو کچھ پھیر لیں اور کچھ سوچتے رہ جائیں، ہماری طرح کے نہ ہو فیصلہ کرنے میں دیر لگا دیں. سوائے ان کے جنہوں نے ان میں ظلم کیا سو ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. فلا تخشوہم واخشونی ولأتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اس سے پتہ چلا جب تک لوگوں کے ڈر ہمارے دلوں سے نکلتے نہیں ہیں اس سے تک ہدایت نہیں پا سکتے. کبھی کسی کا ڈر، کبھی کسی کا ڈر. اگر ایک رب کا ڈر آ گیا تو لوگوں کا ڈر خود بخود نکل جاتا ہے، زندگی آسان ہو جاتی ہے.
دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیں ایک اللہ کی خاطر اگر ہم نے کسی کو وقتی طور پہ ناراض کر بھی دیا نا تو میں آپ کو گارنٹی سے یہ بات کہتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دوبارہ آپ کی طرف موڑے گا. اسی دنیا میں آپ دیکھیں گے وہ پہلے سے زیادہ آپ کی طرف بھاگ کے آئے گا. اگر اللہ کی خاطر ہم نے کسی کو ناراض کیا, ہو سکتا ہے نا کوئی کہتا ہے یہ رسم کرو یہ نہ کرو, ہمارا زندگی میں سارا دن اسی پہ گزرتا ہے کیونکہ ہم لوگ دین سے آہستہ آہستہ اتنا دور ہوتے جا رہے ہیں کہ دین کی بات پہ اب ہمیں حیرت ہونے لگتی ہے. تو پھر کس کا یہ والی آیت یاد رکھیں, فلا تخشوہم, ان سے مت ڈرو, ہر چیز میرے کنٹرول میں ہے, تمہیں میں نے پیدا کیا ہے, اس وقت سے تمہیں میں کھلا پلا رہا ہوں جب کوئی نہیں جانتا تھا, ہر ضرورت تمہاری پوری کرنے والا میں ہوں اور میری ہی طرف تم نے آنا ہے. تو اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ اپنی نعمت ہم پر تمام کر دے گا. صحابہ کرام کے دلوں سے سب کے ڈر نکل گئے تھے. جس طرح ہم نے تم میں سے ایک رسول تم ہی سے بھیجا جو تم پر ہماری آیات پڑھتا, تمہیں پاک کرتا, تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے, تمہیں وہ خود سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. سو کیا کرو, فَاذْكُرُونِي, سبحان اللہ, اذکرکم, مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اچھا اس میں پہلے کس نے یاد کرنا ہے, ہم نے, اس کو تو ہم یاد ہی یاد ہیں, لیکن اب کس کی باری ہے, اب قدم کس نے پہلے اٹھانا ہے, ہم نے, ڈائریکشن ہم نے اپنی چینج کرنی ہے, ہلکا ہلکا چل کے جائیں گے وہ بھاگ کے آ جائے گا. اور اسی طرح ایک حدیث ملتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے میں بھی اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں, جو مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے جماعت میں یاد کرتا ہوں. سبحان اللہ, ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کے بندوں میں یاد کرتے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مقربین فرشتوں میں ہمیں یاد کرتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم. فَاذْكُرُونِي اذکرکم, مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, میرا شکر ادا کرو, اور تکفرون کا کیا مطلب ہوتا ہے, میرا کفر بھی نہ کرو اور انکار بھی نہ کرو, اور ناشکری کا بھی اس کا مطلب آتا ہے. تو پھر اس سے کیا پتہ چلتا ہے, اب یاد رکھیں کہ اگر اللہ کو یاد کرنا ہے نا تو اس کو یاد کرنے کا سب سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے فرائض. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں یہاں بیٹھ کر 1000 مرتبہ ورد استغفار کا کر لیتی ہوں یا لا الہ کا کر لیتی ہوں اور نماز چھوڑ دیتی ہوں, تو وہ قابل قبول نہیں ہے. فرائض پہ کمپرومائز نہیں کرنا. اگر ہم اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں اور اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں یاد کرے, تو اس کے لیے ضروری ہے تمام فرائض. اور ایک چھوٹی سی بات میں چھوڑ کے آگے بڑھتی ہوں, ہم عورتوں سے جو متعلق ہے, جو پردہ ہے نا, وہ کون سا گناہ ہے اگر کوئی عورت بے پردگی کرتی ہے, کبیرہ گناہ یا صغیرہ گناہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. کیوں, کیسے پتہ چلے گا کبیرہ گناہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت جنت میں تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی جس کا لباس اتنا تنگ ہو کہ اس کے اعضاء نظر آئے. آج اپنی بچیوں کے, ہماری بچیوں کی ٹائٹس آپ دیکھ لیجئے, اور پھر اتنا باریک ہو کہ اس میں سے جسم جھلکے, سی تھرو ہو. آج اب اپنی برائڈز دیکھ لیجئے کہ جو اب وہ تیار ہونے لگی ہیں, ان کی سلیوز کدھر چلی گئی ہیں, ان کی نیک کہاں چلی گئی ہے, بیک کہاں چلی گئی ہے, اور آہستہ آہستہ یہ جگہ بھی اب دکھانے لگی ہے. تو پھر اللہ کیسے ہمیں یاد کرے گا؟ اپنے اعمال پہ بھی توجہ دیں. ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں نہیں سنتا, کہیں فرائض میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی. صرف ایک ورد کر لینا کہ میرے رزق میں برکت آ جائے اور میں یہ پڑھتی رہوں, اس سے بات مکمل نہیں ہوتی. آج ہی ہم یہ پڑھیں گے ادخلوا فی السلم کافہ, پھر وہ ہماری دعائیں سنے گا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, وہی بات آ گئی کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے, نماز. مجھے یاد کرنا ہے تو سب سے افضل اور اعلیٰ طریقہ کیا ہے مجھے یاد کرنے کا, وہ نماز ہے.
اور وہ کس طرح؟ بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ. نماز ایسے ہی نہیں ادا کی جاتی، صبر کی ضرورت ہوتی ہے. بعض اوقات تھکاوٹ ہے، بعض اوقات مہمان آ گئے ہیں، بعض اوقات کہیں پہنچنا ہے ٹائم پہ، ڈانٹ بھی گھر والوں سے کھانی پڑ سکتی ہے. ہو سکتا ہے شوہر ناراض ہو جائے، ہو سکتا ہے بچے. فرض ضرور ادا کر لیں. ٹائم کم ہے اور اس وقت آپ کو پہنچنا ہے، ضروری جگہ پہنچنا ہے. آپ پوری نماز ادا، ظہر کا وقت ہے، پوری نماز ادا نہیں کر سکتے، 4 فرض ضرور ادا کر لیں. سنتیں مؤخر کی جا سکتی ہیں، عصر کے ساتھ پڑھی جا سکتی. بعض اوقات ایسا وقت آ جاتا ہے، تو اس لیے غصے بھی نہیں ہونا. جو رب کا حکم ہے اس وقت فٹافٹ ادا کرنا ہی کرنا ہے. ایک مثال ضرور دے دینی ہے اپنے گھر والوں کو. راتوں کو جاگنا، صبح فجر کی نماز پڑھنا. اور آج کے دور میں فجر کی نماز پڑھنا، جب راتوں کو ہمارے نوجوان بچوں کی بہت مصروفیات ہوتی ہیں. بعض تو جابز یہ ویسی ہیں کہ جو لیٹ نائٹ ہوتی ہیں. تو پھر کیا ہے، اللہ سے مدد مانگو. کوئی پریشانی آئے، کوئی غم آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھا کرتے تھے، کثرت سے نوافل پڑھا کرتے تھے. والصلاۃ، نماز ادا کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایک ہمیں حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی ایک ایک کڑی آہستہ آہستہ ٹوٹتی جائے گی، اور اس میں سب سے پہلی جو کڑی ہوگی وہ حکم ہوگا. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں، اس میں مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں، کیا چور کو سزا دی جاتی ہے؟ کیا زانی کو سزا دی جاتی ہے؟ وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اسلامی قوانین ختم ہو چکے ہیں. اور سب سے آخری جو کڑی ہے وہ کیا کہا گیا؟ وہ نماز ہے. تو آج یہ بھی ٹوٹ رہی ہے. بہت کم گھرانے ہیں جہاں پہ سب لوگ نمازی ہوں، بڑے بھی اور چھوٹے بھی. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، ان کو مردے مت کہو بلکہ زندہ ہیں. مردہ جو ہے نا، اس کو برزخی زندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. یعنی جو سوال و جواب ہونے ہیں، یعنی باڈی تو چلی گئی قبر کے اندر، لیکن اس کی روح جو ہے اس کو وہاں پہ قید نہیں ہونا پڑتا. وہ کہاں پہنچ جاتی ہے؟ وہ جنت میں. اور جنت کے پرندوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی روح کو ڈال دیتے ہیں، اور وہ پھر جنت میں پھل کھاتی پھرتی ہے. سبحان اللہ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ ہم یقیناً تمہیں خوف آئے گا. مختلف طرح کی خوف، جنگ کو بھی کہتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے، پیک ہوتی ہے خوف کی. اور بھوک، کتنی بھوک برداشت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پتھر تک باندھنے پڑے ان کو اپنے پیٹ کے اوپر، ایسی بھوک برداشت کی صحابہ کرام نے کی. اور کیا؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی میں، کوئی لاس ہو سکتا ہے کسی طرح کا کاروبار میں. اور جانوں کی کمی، کوئی اپنا پیارا دنیا سے جا سکتا ہے. موت عمر نہیں دیکھتی، ہو سکتا ہے کوئی بزرگ چلا جائے اور ہو سکتا ہے کوئی نوجوان چلا جائے. ان غموں سے گزرنا پڑ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے فوت ہوئے تھے زندگی میں؟ 3، بعض جگہوں پہ 4 بھی آتا ہے. اور 3 بیٹیاں، بیاہی ہوئی بیٹیاں. کل ایک خاتون آئی میرے پاس، بہت رو رہی تھی. بہت سالوں سے میں اس عورت کو جانتی ہوں، یہ ہماری سوسائٹی میں کپڑا بیچا کرتی تھی. آپ یقین کریں کہ میری آنکھوں کے سامنے، یعنی اس کی ڈائیورس اس بات پہ ہوئی کہ اس کے بچے کافی زیادہ تھے، تو اس نے جا کے کہیں کسی باجی کے کہنے پہ پراپرٹی رکھوا لی، تو اس کا میاں اس سے ناراض ہو گیا اور اس کو طلاق دے دی. یعنی 13-14 بچوں کی ماں. 2 بچے شاید خامد لے گیا، باقی بیٹیاں اور بیٹے اس کے پاس تھے. اس نے بڑی مشقت کر کے بچیوں کی شادیاں کی. 4 بیٹیاں فوت ہو چکی ہیں. پچھلے سال اس کی ایک نوجوان بیٹی، پچھلے سال مطلب یہ 2-3 مہینے پہلے، نوجوان بیٹی اور اس کی آگے سے بیٹی، دونوں ہی نوجوان، وہ دونوں کرنٹ لگ کے
वॉशिंग मशीन को 4 महीने पहले वो फौत हुई, एक पिछले साल फौत हुई, वो भी ब्याई हुई थी, उसके भी बच्चे थे, वो फौत हुई। अब कल इतना वो रो रही थी कि बाजी मेरी मुश्किलें, कभी उस औरत की जुबान से मैंने शुक्री के अल्फाज नहीं सुने कि बाजी मेरे बेटे का दिल फट गया। पहले उसको लगता था जैसे कैंसर है, बेटे काफी अरसे से इलाज करा रही थी, तो बाजी उसका कल दिल फट गया, बाजी मुझे लगता है अब ये भी जा रहा है। तो उसको मैं पूछ रही थी, तो मुझे अब गिनती भी याद रही कि 5-6 बच्चे उसके मेरी आंखों के सामने मरे। तो उसको मैं फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दे रही थी। मैंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी 6 बच्चे फौत हुए हैं मेरी बहन, शायद अल्लाह ने तुम्हें जन्नत में इसी रास्ते से लेके जाना, लेकिन हम बहुत कमजोर, हम बहुत कमजोर। अल्लाह हम सबको ऐसी आजमाइशों में न डाले। कुरान में लिखा है मैं आजमाऊंगा और फिर मैं देखूंगा तुम क्या करते हो, तुम जुबान से कैसी बातें मुंह से निकालते हो। मालों और जानों और फलों की कमी, हम ये सारे ही हम देख रहे हैं अज़ाब। पिछले साल हम पे जो सैलाब आया उसमें जानें भी गईं, उसमें हमारा मालों का नुकसान हुआ, फलों की कमी हुई, गंदम का कितना मसला आ गया, कहत की सूरत हाल है। और कल इतने बड़े बड़े ओले पड़े, इतने बड़े बड़े, इतनी फसलें हमारी तबाह हुई। मेरी नंद का फोन आया था, वो बता रही है कि फसलों का इतने बड़े बड़े, यकीन जैसे कहते हैं आटे का पेड़ा होता है ना, उतने बड़े बड़े ओले पड़े हैं। बर्फ गिरती है तो वो देखिए कितनी स्मूथली गिरती है और कितना वो नरम होता है, ऐसे होता है जैसे रुई का गाला हो, और ये सख्त होता है। ये अजाब है अल्लाह के। अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या कहा, हम जरूर आजमाएंगे। तो आप बताएं मुझे, पिछले साल हम पे कितना बड़ा अजाब आया, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यूं एक लम्हे में पानी में चली गई, गिर गई। टर्की में आया, क्या हम बदले? क्या हमारे अमाल बदले? क्या अल्लाह की तरफ पलटे? जब कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, फिर उससे बड़ी सख्तियां आती हैं, और जब फिर भी फर्क ना पड़े फिर अल्लाह सुब्हाना ताला रास्ता खोल देते हैं। ठीक है, अब मैं आखिर में जाके पकड़ूंगा। तो फलों की कमियां भी आएंगी, माल की कमियां भी आएंगी। वबश्शिर साबिरीन, छोटी सी बात है, लेकिन क्या है, जो सब्र करने वाले होंगे इन इम्तिहानों में से गुजर जाएंगे, तो फिर उनको खुशखबरी दे दीजिए, जो इसका बदल है वो बहुत बड़ा है। अल्लाह सुब्हाना ताला जो लौटाएंगे, एक इब्ने आदम को एक कांटा भी चुभता है, कोई खुशी, कोई कोई गम, कोई हजन उस तक पहुंचता है, तो भी उसके दर्जात बुलंद होते हैं। कोई बीमारी आती है, उसके गुनाह माफ हो जाते हैं, और वो ऐसे हो जाता है कि जैसे वो पैदा हुआ है, बिल्कुल ऐसे जैसे गुनाहों से पाक हो जाता है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा बीमार होता है तो फरिश्तों को पैगाम देते हैं अल्लाह सुब्हान ताला, ऐ मेरे फरिश्तों, मैंने अपने बंदे को कड़ियां लगाई हैं, अगर मैं इसको इस बीमारी में मार दूं तो मैंने इसको माफ कर दिया। कोरोना आपके सामने है, डेंगू आपके सामने है, अगर जिंदा बच गया तो फिर इसके, यानी इसके बाद, तो इस सेहत के बाद उठकर बैठ गया तो मैंने उसके सारे गुनाह माफ कर दिए। यानी दोनों तरह से ही उसका फायदा, अगर बच गया तो भी गुनाह माफ, और अगर मर गया तो भी अगले जहान अल्लाह सुब्हान ताला ने उसके लिए आसान कर दिया। और क्या कहते हैं, अब यहाँ पे गौर कीजिए, क्या हम इन लोगों में शामिल हैं? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, वो लोग जब इन्हें मुसीबत पहुंचती है तो कहते हैं क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो कहते हैं बेशक हम अल्लाह के हैं। ये गम मुझ पर आया, बड़े से बड़े गम आ सकते हैं दुनिया में, तब भी उस मौके पर भी होशो हवास उनके कायम रहते हैं। उनकी जुबान पे जो पहली बात आती है, हम अल्लाह के लिए हैं और हम अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले हैं। आज ये नुकसान हुआ, इसका मतलब क्या है, ये वक्ती नुकसान है, ये पूरा हो जाएगा।
تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر صرف وہ ہے جو پہلی چوٹ کے وقت ہوتا ہے. اور وہ کیا ہے، کیا نکلنا چاہیے ہماری زبانوں سے، انا للہ و انا الیہ راجعون، فرشتوں نے لکھ لیا آپ کے لیے. اور پھر اس سے انسان کو حوصلہ بھی مل جاتا ہے کہ یہ خود نہیں ہوا، اچانک حادثے کی خبر آتی ہے، یہ کس نے کیا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے. فوراً انسان کا رابطہ اللہ سے جڑ جاتا ہے تو اس کو صبر بھی آ جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے غم کو ہلکا بھی کر دیتا ہے. اولئک علیہم صلوات، اگر ہم یہ بولیں گے، یہ کہیں گے، یہ دل سے مانیں گے، تو پھر آپ دیکھیں اس کے انعام کیا ہے. پھر اپنے رب کی طرف سے ان پر کئی مہربانیاں ہیں، ورحمہ، اور بڑی رحمت ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. سڈنلی پتا چلتا ہے کہ کینسر ہے تو اس بندے کی حالت کیا ہوتی ہے، ہمارے عزیز رشتے دار کو اگر ہو جائے تو اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے. تو ہر موقع پر یہ جو پہلے آیا نا، ہم لوگوں نے صرف ایک چیز کے لیے رکھ دیا ہے کہ جب کوئی فوت ہوگا تو پڑھنا ہے. ہر نقصان پہ، ہر جانی، ہر مالی، ہر طرح کے غم کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ایک عہد ہے، تجدید ہے کہ ہر کام کرنے والا میرا رب ہے، یہ اس کی طرف سے ہے، اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. اور ایک اور بڑی خوبصورت بات حسین بن علی سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا پہلے دن پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، اتنا ہی کسی بھی واقعے کو یاد کر کے اس کو پڑھنے پر ثواب لکھ دیا جاتا ہے. کوئی پرانی بات، کوئی پرانا غم آپ تازہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت دوبارہ پڑھ لیں گے تو اتنا ہی اجر پھر لکھ دیا جائے گا. سبحان اللہ. اور دوسرا ہمیں کیا سکھایا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمد للہ کل حال، ہر حالت میں اللہ کا شکر، یہ مومن کی صفت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا تھا، ام سلمہ کو ان کے شوہر فوت ہوئے، بڑے خوبصورت سٹوری ہے، بڑا ان کی آپس میں اٹیچمنٹ تھی، کسی اور وقت میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ. یہ آج سے پارہ میں نے ختم کرنا ہے. اتنا پیارا شوہر کھو دیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر کیا کہتے ہیں کہ آپ پڑھیے ام سلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اے میرے رب یہ تیری طرف سے ہے اور ہم سب تیری ہی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں، مجھے اس مصیبت پر اجر عطا کر اور اس کا کیا نعم البدل عطا فرما. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا نعم البدل عطا فرمایا، اور وہ کہتی ہے میرے زبان سے لفظ ادا نہیں ہو رہے تھے کہ ام سلمہ کی جگہ مجھے کون سا شوہر ملے گا. تو پھر کون ملے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی اس گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں کا خوب طواف کرے. اب کیا تھا، وہاں پہ مشرکین نے صفا اور مروہ کے اوپر بت رکھ دیے تھے. اب جو مسلمان وہاں پر گئے تو ان کو یہ پریشانی ہوتی تھی کہ اب ہم یہاں پہ کریں یا نہ کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو تو تم نے ہٹا دیا ہے، اب کوئی پریشانی کی بات نہیں، یہ تو سنت ہے کس کی، حضرت حاجرہ کی، تو اس لیے اس کو زندہ رکھا جائے گا. جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک سبحان اللہ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، بے شک وہ لوگ جو اس کو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح دلیلوں اور ہدایت میں سے اتارا. اور اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا، جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے اس کو آگے پہنچانا چاہیے. بڑی سخت یہ آیت ہے قرآن کی. اس طرح حدیث ہے، جس شخص سے علم کی کوئی بات پہنچائی گئی جسے وہ جانتا ہے پھر اس نے چھپایا تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی.
ہو سکتا ہے ہمیں وہ چیز پسند نہ ہو جو حکم دیا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ کوئی لڑکی خود ماڈرن ہے, اس کو قرآن کی آیات کا بھی پتا ہے, وہ خود پردہ نہیں کرتی, اور جب اسے پوچھا جائے کہ کیا قرآن میں ایسی کوئی آیت ہے, اور وہ کہے کہ نہیں نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے, تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ باندھنا ہے. اور کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں. تو بہت سے سود خور ہیں جو جھوٹ بول دیں گے, وہ کہیں گے نہیں ایسی کوئی قرآن میں ہمیں آیت نہیں ملتی. تو پھر اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی, یعنی زبان جو ہے اس کی جگہ پہ آگ آ جائے گی. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ ہر چیز ہم نے کھول کے کتاب میں بیان کر دی, اس کے باوجود اگر وہ بیان نہیں کرتا, اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, اللہ ان پر لعنت کرتا ہے اور سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں. استغفر اللہ. بظاہر ایک جھوٹ بولا اور کتنے لوگوں کی لعنتیں لینی, کتنے فرشتے, کتنے نیک لوگ, سب کی لعنت. مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی, اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا, تو یہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ, اور میں تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا ہوں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے, ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی لعنت ہے. استغفر اللہ. اس سے کیا پتا چلا؟ جو کفر کی حالت میں مر گئے ان پر لعنت ہی لعنت ہے, ان کو کبھی خیر نہیں ملے گی, ان کو کبھی رحمت نہیں ملے گی. ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں, نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. لا الہ الا ہو, بے حد رحم کرنے, الرحمن الرحیم, بے حد رحم کرنے والا اور نہایت مہربان. ان فی خلق السماوات والارض, بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے. اب یہاں پہ 6 نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ ذرا غور تو کرو, اپنے رب کی باتوں کو کھول کے بیان کرتے ہوئے ڈرتے ہو, کوئی اس دنیاوی تھوڑے سے نقصان کی خاطر جھوٹ بول جاتے ہو, تو ذرا غور کرو. ان فی خلق السماوات والارض, بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے, رات اور دن کے بدلنے میں, اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں ہیں وہ چیزیں لے کر چلتی ہیں. کتنی ہی نشانیاں ہیں, کیسا دن اور کیسی رات. کولیپس کر جائے گی. تو پھر ان کشتیوں میں جو سمندر میں وہ چیزیں لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں. یہ سمندر بھی کیوں بنائے؟ لوگوں کے نفع کے لیے. اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری خوراک کا بھی انتظام رکھا اور بہت سے اور منافع رکھ دیے. اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا, خوبصورت انداز میں اتارا. جب ناراض ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھیں جیسے وہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ وہ بادل پھٹ جاتا ہے, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا, وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا, اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے. اور ہواؤں کے بدلنے میں, کتنی تیزی سے ہوائیں بدلی, کیسے موسم بدلا تھا, گرمی آئی اور کیسے ایک دم سے ٹھنڈ ہوئی. ایک لمحہ لگا میرے رب کے لیے. اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کیا ہوا ہے, ان لوگوں کے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم. اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو غیر اللہ میں سے کچھ شریک بنا لیتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ, وہ ایسے محبت کرتے ہیں ان شریکوں سے جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے.
اور مومن کیا ہے؟ مومن کی شان کیا ہے؟ والذین آمنو، وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں، اشد حب للہ، وہ اپنے رب سے شدید تر محبت کرنے والے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جو یہاں پہ حب کا لفظ آیا نا، حب جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو وے محبت. یعنی ہمیں اللہ سے ہے تو اللہ کو ہم سے ہے، اللہ کو ہم سے تو ہے ہی ہے، ہم نہیں پہچان رہے اس کو، ہم اس سے، ہمیں اپنی محبت میں اضافہ خود کرنا پڑتا ہے، اس کی طرف جانا پڑتا ہے. تو اگر ہم نے اللہ سے محبت کر لی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ٹو وے محبت ہے. اصل محبت یہی ہوتی ہے. اور جو ہم عام طور پہ دنیا والوں سے کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حب نہیں ہوتی، وہ محبت ہوتی ہے. وہ ون وے ہوتی ہے عموماً، جیسے ماں کو اپنے بچے کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے بھی ہو سکتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے، اس انسان کو راحت ملتی ہے، اس انسان کو خوشی ملتی ہے. اور جو باقی محبتیں وہ انسان کو اکثر رلاتی ہیں، اکثر دکھ دیتی ہیں. آپ دیکھیں بعض اوقات بچے بڑے ہو کے جب ماں کو تھوڑا سا بھی کچھ کہتے ہیں نا، وہی بات کوئی اور کرے ماں کو فیل نہیں ہوتی. وہی بات اگر بچہ کرتا ہے تو ماں جو ہے ایک دم سے کانپ جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے تمہاری بات بالکل اچھی نہیں لگی. اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ماں اس سے محبت بہت کرتی ہے. تو ہم مومن کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب سے حب کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں. ہمارا رب تو ہم سے کرتا ہی کرتا ہے، وہ تو 99 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور کاش وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اس وقت کو دیکھ لیں جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو جان لیں گے بے شک قوت سب کی سب اللہ کے لیے ہے، اور یہ کہ بے شک بہت سخت عذاب دینے والا ہے اللہ. جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، ان کے آپس کے تعلقات بالکل منقطع ہو جائیں گے. جن لوگوں نے پیروی کی تھی کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ جانا ہو تو ہم ان سے بالکل بے تعلق ہو جائیں جیسے یہ ہم سے بالکل بے تعلق ہو گئے. اس طرح اللہ انہیں ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا. ہم میں سے ہر ایک نے بہت سی محبتیں پال رکھی ہیں، اور وہاں جا کے ہمیں افسوس ہوگا کہ کاش میں اس سے محبت نہ کرتا، کاش مجھے ایک زندگی اور مل جائے، میں واپس جاؤں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، ابھی ہوش کرو. سب سے شدید تر محبت کس سے کرنی ہے؟ اپنے رب سے. اور جب محبت دل میں ہوتی ہے تو کوئی بھی کام مشکل نہیں رہتا، ہر کام ہر حکم انسان خوشی سے بجا لاتا ہے، بوجھ نہیں لگتا. وہ کسی صورت آگ سے نکلنے والے نہیں. اے لوگو ان چیزوں میں سے جو زمین میں حلال ہیں پاکیزہ کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے. تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حلال کہا اس کو حلال سمجھیں، جو حرام کہا اس کو حرام سمجھیں اگر اللہ سے محبت ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وہ نماز پڑھی جو ہم پڑھتے ہیں، اس قبلے کی طرف رخ کیا جس کی طرف ہم رخ کرتے ہیں، ہمارا ذبیحہ کھایا، وہ مسلمان ہے. تو پھر اگلی جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ شیطان ہمیں بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے. ہم نے کس کی بات ماننی ہے؟ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہیں اور نہ ہدایت پاتے ہیں. اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال جیسی ہے جو ان جانوروں کو آواز دیتا ہے
جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں سمجھتے۔ استغفر اللہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس سے کیا پتا چلا؟ حلال کھائیں گے تو عبادت میں لطف آئے گا، ورنہ عبادت پہ قائم نہ رہ سکیں گے۔ اور اس نے تم پر صرف مردار، خون اور خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز حرام کی ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ اس کو ہم ڈیٹیل میں آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ پھر جو مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حرام چیزوں کا یہاں پر ذکر آیا تو اس کے لیے ایک حدیث میں آپ کو سناتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کر کے آتا ہے، بکھرے بالوں والا ہے، گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، یعنی بڑی دور سے خاص جگہ پہ دعا کرنے کے لیے پہنچا ہے، بڑا سفر، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور کیا کہتا ہے؟ اے میرے رب، اے میرے رب، یعنی حرم میں پہنچ کے بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اسے جو غذا دی گئی وہ بھی حرام، تو بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں اتارا اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھا رہے، اور نہ اللہ ان سے قیامت کے دن بات کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو بخشش کے بدلے خریدا۔ فما اصبرهم علی النار، تو کیسا صبر ہے ان کا آگ پر۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا یقیناً وہ بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہیں۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال دے اس کی محبت کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافر اور مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کرے، اور خصوصاً جو تنگی تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں۔ بہت ڈیٹیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، ایمان کی بھی بات کر دی گئی، مال خرچ کرنے کے طریقے بھی بتا دیے گئے اور عبادت کے طریقے بھی بتا دیے گئے، اور جان اگر دینی پڑے تو جان دینے سے بھی نہیں رکنا، یعنی ہر طرح سے اپنے رب کو منانا ہے، عبادت کے ذریعے بھی۔ اپنے عقائد میں کوئی ایسی ایک بھی ذرا سی غلطی ہو گئی تو انسان بہت دور چلا جائے گا۔ جو ہمارا رب ہمیں حکم دے، قالوا سمعنا واطعنا، اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ یہی لوگ ہیں، اگر ہم سب یہ سب کام کر لیے، اپنے آپ کو چیک کریں، قرابت داروں کو دینا انسان کو مشکل لگتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دگنا اجر رکھا ہے۔ کوئی غریب ہے نا، کوئی رشتہ دار جن سے آپ کی ہو سکتا ہے کہ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، اس کو دیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، اپنے نفس کو کچلنا ہے، اصل بات یہ ہے میں کچھ نہیں ہے، جو میرے رب کا حکم ہے بس میں نے وہ ماننا ہے۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، بس وہ دیکھتے ہیں میرا رب کہاں زیادہ خوش ہوگا، ہر لمحے ان کو یہی فکر ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں میں بدلہ لینا لکھ دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے وہی آزاد اور غلام کے بدلے وہی غلام۔ پہلے یہ ظلم ہوتا تھا کہ اگر ایک کوئی امیر شخص قتل ہو گیا تو مخالف کے کتنے کئی غلام قتل کر دیے جاتے تھے، امیر کو بچا لیا جاتا تھا۔ اگر چوری امیر نے کی ہے تو اس کو بچا لیا جاتا تھا، غریب کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نہیں، آزاد تھا تو آزادی دو گے، غلام تھا تو غلام، زندگی سب کی ایک جیسی ہے،
عورت کے بدلے وہی عورت قتل ہوگی. پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا جائے, فمن عفی لہ من اخی, آپ سوچیں کہ جو قاتل ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ اگر اس کے لیے کچھ معافی کر دو, وہ بھی تمہارا بھائی ہی ہے, اسے غلطی ہو گئی, اسے خطا ہو گئی, تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا اور اچھے طریقے سے اس کے پاس پہنچا دینا. یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی آسانی ہے. حضرت سعد تھے, وہ ہجرت کر کے آ رہے تھے مکہ سے, اور مسلمانوں سے غلطی سے ان کے والد شہید کر دیے گئے, حالانکہ وہ ایمان لے آئے تھے, اور انہوں نے کہا بھی اس موقع پہ کہ لا الہ بھی پڑھا, لیکن صحابہ کرام یہ سمجھے کہ شاید یہ ہم سے بچنے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں, اور اس وقت وہ بار بار کہہ بھی رہے ہیں کہ میرے والد اسلام لا چکے ہیں, لیکن شور اتنا تھا کہ صحابہ کرام کو بات سمجھ نہیں آئی, تو پھر حضرت سعد نے ان کو معاف کر دیا تھا. تخفیف من ربکم, کیا خوبصورت دین ہے, کیسے دلوں کو جوڑنے والا دین ہے, سبحان اللہ. تخفیف من ربکم, یہ تخفیف ہے آپ کے رب کی طرف سے, آسانی ہے اور ایک مہربانی ہے. پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ احکامات کتنی تیزی سے آ رہے ہیں. اسی لیے حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 12 سال لگائے تھے اس سورت کو سیکھنے کے لیے, اور حضرت عبداللہ بن عمر نے 8 سال میں یہ سیکھی تھی. اتنی تیزی سے احکامات آ رہے ہیں. اگر ہمیں یہ ایک سورت سمجھ آ گئی نا, تو اب یقین کریں کہ ہمارا اسلام جو ہے نا, جو احکامات ہمیں دیے گئے ہیں وہ تقریباً ہم سب میں سے گزر جائیں گے. اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے. حیات یا اول الالباب, تمہارے لیے یعنی بظاہر قتل کیا جا رہا ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اس میں زندگی. اور ہم نے دیکھا کہ جن ممالک میں ایسا ہوتا ہے, کسی نے اگر قتل کیا تو اس کا سر قلم سب کے سامنے کیا جاتا ہے, تو پھر وہاں پہ قتل کا ریشو بہت کم ہے. لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ جاؤ. اور اب آہستہ آہستہ سعودی عرب میں یہ ہوتا تھا, آہستہ آہستہ وہاں سے بھی چیزیں ختم ہوتی جا رہی. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت, تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے اور اگر اس نے کوئی خیر چھوڑی ہو, اچھے طریقے کے ساتھ وصیت کرنا. کس کے لیے؟ ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے, متقی لوگوں پر لازم ہے. اب آپ دیکھیں کہ اب والدین کیونکہ خود حصہ مل جاتا ہے, تو اس لیے پھر اب وصیت ان کے لیے نہیں لکھ سکتے. کسی کا بیٹا فوت ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, والد کو اور والدہ کو دونوں کو اس میں سے حصہ ملتا ہے. اور کتنا حصہ ملتا ہے؟ 1/6, 1/6, اور بیوی کو 1/8, تو بیوی کا کم ہوتا ہے. تو اب کیا ہے, یہ جو آیتیں منسوخ ہو چکی ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی اور بات کہنا چاہتے ہیں وصیت میں, وہ کر سکتے ہیں, لیکن مال کے بارے میں, وراثت کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو سکے گی. متقی لوگوں پہ یہ لازم ہے. پھر جو شخص اسے بدل دے اس کے بعد اسے سن چکا ہو, تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اسے بدل دیں. یہ امانت ہے, وہ تو چلا گیا نا دنیا سے, اس لیے اس کو بدلنا نہیں چاہیے. اور اس کے بعد اسے سن چکا ہو تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اسے بدلے. یقیناً اللہ سب کو سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. پھر جو شخص کسی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری یا گناہ سے ڈرے, بس ان کے درمیان اصلاح کرا دے, تو اس پر کوئی گناہ نہیں. یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا ہے. صرف ہم پر نہیں لکھ دیا گیا, ہم سے پہلے لوگ بھی روزہ رکھا کرتے تھے. جو تم سے پہلے تھے ان پر بھی لکھ دیا گیا تھا. کیوں؟ تاکہ تم تقوی حاصل کرو. ایام معدودات, چند دن ہیں گنتی کے. منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا ہے.
اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے. ہم نے سنا تو یہی تھا کہ 2 وقت ہے، لیکن میں نے کسی سے دوبارہ کنفرم کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ 1 وقت کا بھی اگر آپ دے دیتے ہیں تو وہ فدیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال تھوڑا سا زیادہ دے دیں گے تو اچھی بات ہے. یعنی 1 سا جو ہوتا ہے نا وہ ہم دیتے ہیں جب ہم عید کے وقت، جو عید سے پہلے جو دیا جاتا ہے فطرانہ، وہ ہوتا ہے 1 سا، تقریباً 2.5 کلو اناج بنتا ہے. اور یہ جو ہے یہ آدھا سا، تو یہ تقریباً 1 کلو گندم کے برابر بنتا ہے. تو آج کل ہماری گندم کس طرح ہے؟ 200 سے اوپر. تو وہ پر ڈے پھر آپ اس کا حساب لگا لیں، لیکن ہمیں پھر یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنا دسترخوان کے حساب سے دیں گے تو وہ اس سے زیادہ اچھا ہوتا ہے. صحابہ کرام کی تو خوراک بہت سادہ تھی. اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں ان پر فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے. پھر جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کر لے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. اور یہ کہ تم روزہ رکھو فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ، پہلے یہ کہا گیا تھا کہ اگر تم نہیں رکھ سکتے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ پھر کیا ہے، رکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. تو اس میں یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے عذر پہ روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. کسی کی بیماری ایسی ہے، جیسے کل ایک کہہ رہی تھی بہن کہ مجھے گردوں کا مسئلہ ہے، مثانے کا مسئلہ ہے، مجھے انفیکشن ہو جاتا ہے اور میں بیمار ضرور ہو جاتی ہوں، تو بہرحال میں روزے پھر بھی رکھوں گی. تو میں نے کہا پھر یہ کوئی نیکی نہیں. اگر آپ کو 100% شیور ہیں آپ کہ آپ بیمار ہوں گی تو پھر آپ 1 دن چھوڑ کے رکھ لیں، آلٹرنیٹیو ڈیز پہ رکھ لیں اور اپنی خوراک کا خیال رکھیں، پانی کا خیال رکھیں. تو پھر یہ نیکی ہے. یہ نہ ہو کہ آپ روزہ تو رکھ لیں لیکن باقی پھر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرائض ہم پر رکھے ہیں وہ ادا نہ کر سکیں، کیونکہ گھر کی ذمہ داریاں ہیں، باقی لوگوں کے روزے رکھوانے ہیں، وہ ڈسٹرب نہ ہو جائیں. تو مومن جو ہوتا ہے بڑا سمجھدار ہوتا ہے، بڑا عقل مند ہوتا ہے، تو وہ خود جانتا ہے اس کے حالات کے مطابق کہ اس کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے. اور اگر زندگی میں کچھ چھوٹ گئے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے رکھنے ہیں، ہم نے اس سے تو سٹارٹ کر لیے، لیکن جو پچھلے سالوں کے رہتے تھے وہ سب نے اگر پورے نہیں کیے اور اب مشکل لگ رہے ہیں ان کو پورا کرنا، تو پھر فدیہ دینا شروع کر دیں. اور رمضان میں ہی دیا جا سکتا ہے. تو ان روزوں کو گن لیں، تو ان کا فدیہ جو ہے نا، مثال کے طور پہ ویسے بھی رمضان میں راشن دیا جاتا ہے، تو آپ نیت وہ کر لیں. جس کسی کو بھی آپ دے رہے ہیں تو پوچھ لیں گھر میں روزہ رکھنے والا ہے، تو پھر آپ نیت یہ کر لیں گے پچھلے کیونکہ جب سے ہم بالغ ہوئے ہم پہ فرض ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد سے جب ہمارے پاس علم آیا اس کے بعد تو ہر کسی نے اپنے شروع کر دیے، لیکن ہر ایک کے کچھ نہ کچھ سالوں کے ہو سکتا ہے چھٹ گئے ہوں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ہدایت کی حق و باطل میں فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں. تو قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہی ہدایت ہے، رہنمائی ہی رہنمائی ہے. ایسے لگ رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انگلی پکڑ کے ایک بچے کو جیسے چلنا نہیں سکھاتے، ایک ایک حکم کھول کھول کے بیان کیا جائے، میرے بندو، اے ایمان والو یہ کرو، اے ایمان والو یہ کرو. کتنا آسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کر دیا. فمن شاہد منکم شہر فلیصم، تو پھر جو کوئی اس مہینے کو پالے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا ہے. پہلے کیا تھا؟ نہیں رکھ سکتے ہو تو کوئی بات نہیں، فدیہ دے دو، اور فدیہ دے کے فارغ ہو گئے. لیکن اب کیا کہا گیا؟ فدیہ دے کے فارغ نہیں ہو گئے، اگر رکھ سکتے ہو تو دوبارہ اس کو پورا کرو. ٹھیک ہے، مجبوری ہے تو پھر فدیہ رکھا گیا. اور پھر کہا جاتا ہے کہ اپنے بزرگوں کے روزے، والدین کے روزے اولاد رکھتی ہے. کس صورت میں؟ اب زندگی بھر کے رکھنا شروع کر دیں گے. جیسے مثال کے طور پہ میری والدہ فوت ہوئی، اب میں زندگی بھر کے روزے رکھنے شروع کر دوں گی؟ نہیں. جیسے مثال کے طور پہ رمضان آ گیا، انہوں نے نیت کر لی، ہو سکتا ہے انہوں نے 1-2 روزے رکھ بھی لیے ہوں، ان کی نیت تھی کہ میں رکھوں گی، تو پھر مجھے چاہیے کہ میں بعد میں پورے کر لوں. ورنہ یہ اگر نہیں پورے کر سکتی تو فدیہ ضرور دے دو، فدیہ ضرور دے دو. روزے کا 200 روپے نہیں بچے، زیادہ بنتا.
زیادہ مت، تقریباً 300 تو کریں اس دفعہ، جو مہنگائی ہو گئی ہے 250 300، کیونکہ اگر گندم کا حساب آپ رکھتی ہیں تو پھر بھی 250 تو ہے ہی ہے۔ بہت منیمم لگ رہا ہے مجھے تو، کیونکہ ہمارے دسترخوان کے لحاظ سے دودھ دیکھیں کہاں چلا گیا، باقی چیزیں آپ دیکھ لیں، گندم دیکھ لیں، تو اگر اسے تھوڑا سا بڑھا لیں تو میرا یہ خیال ہے کہ بہتر ہے، کیونکہ 200 تو ہم نے پچھلے سال دیا تھا، میرا خیال ہے، یاد ہے کسی کو؟ پچھلے سال 180 تھا ویسے نہیں، یہ وہ دیکھیں، یہ تو پھر ہمارے یہاں وہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ لکھا ہوا بھی آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، فتویٰ جو ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ تھوڑا سا بڑھا دو، رمضان ہے 6 دن ہے 7 کر دیں، یہ کم نہ رہ جائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی پیاری آیت، یرید اللہ بکم الیسر، یہ مت سمجھو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا روزے رکھ سکتے تو روزے رکھ لو، سختی ہو گئی، سختی نہیں ہوئی، تمہیں معلوم نہیں ہے اس کا فائدہ کیا ہے، اللہ تو تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، اگلی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ روزے میں پھر ہمیں ایک ایک نعمت کی قدر آتی ہے، اور اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو، لعلکم تشکرون، تو روزہ کیا سکھاتا ہے؟ شکر گزاری سکھاتا ہے۔ دسترخوان ہمارے اتنے زیادہ نہ بھر جائیں کہ شکر گزاری ہی نہ آئے، کبھی کبھی تھوڑے سے ہلکے بھی ہونے چاہیے۔ بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو اپنی مرضی کرتے ہیں، یا سال میں درمیان میں جب رکھتے ہیں تو کبھی اپنے لیے کسی طرح کا بھی کوئی ہم نے اس طرح کی نہیں کوئی خاص چیز بنائی، لیکن جب بچے ہوتے ہیں تو پھر ان کی خاطر ہمیں تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف کرے، اور ہمیں آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ ہمیں فضول خرچ لوگوں میں شامل نہ کریں۔ بچوں کو پھر بھی ہمیں ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا ضرور سمجھاتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے افطار کے وقت ایک قبول کی جانے والی دعا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر روز اس وقت ایک گردن آزاد کی جاتی ہے، تو اس لیے پھر ہمیں سب سے زیادہ جو اس وقت دعا مانگنی ہے تو وہ کیا ہونی چاہیے کہ اللہ جہنم سے آزادی دیتے ہیں۔ اور اسی طرح راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب روزہ افطار کرتے تو اپنے اہل و عیال کو بلاتے اور دعا کرتے۔ اس دن میں نے جو واقعہ سنایا تھا، یہ تو ہمیں حدیث یقین ہے ہمارا کہ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ دعائیں اس وقت قبول کرتے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ہر روز مغرب کے وقت، بہت سے لوگ ہیں جو نئے ہیں کہ مغرب کے وقت ایک خاتون ریاض میں دعا کرتی ہوتی تھی، اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا لیتی تھی اور کیا کہتی تھی، اے اللہ مجھے ایک گھر دے اور اس کے سامنے نہر ہو، اور پھر پورا مہینہ مانگتی رہی، بچے بھی وہی بولتے تھے، آمین کہتے تھے، اور اس کے بعد پورے مہینے کے بعد رمضان گزر گیا، اس کے شوہر کو ایک شخص نے روکا، اس نے کہا میرا بہت بڑا گھر ہے، آدھا گھر جو ہے وہ خالی ہے، میں آدھے گھر میں رہوں گا، اس میں آپ آ جائیں اور آپ رہیں۔ اب یہ خاتون پریشان ہوئی، اس گھر میں شفٹ ہو گئے، صرف 8,000 ریال دینے پڑے، اور اس کے بعد وہ ادھر شفٹ ہو گئے بڑے خوش و خرم، لیکن اس عورت نے یہ کہا کہ میری جو اگلی دعا تھی وہ پوری نہیں ہوئی، اور وہ کیا تھی؟ ایک نہر ہو میرے گھر کے آگے۔ تو انہوں نے کسی عالم سے پوچھا، تو عالم نے یہ کہا کہ اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کے گھر کے آگے کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے گھر کے آگے مسجد ہے۔ تو کہا تو پھر تو دعا پوری ہو گئی، کہ مسجد ہے، کہ وہ حدیث ہے کہ کوئی بھی مومن جس کے گھر کے آگے سے نہر بہتی ہو وہ 5 دفعہ اس میں نہا لے تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل بچے گا؟ یعنی ایک مسجد ہو اس کے گھر کے آگے اور اس میں وہ 5 دفعہ جا کے نماز ادا کر رہا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ صحابہ کرام کا بتایا کہ ان کا یہ طریقہ کار تھا، اور آج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی دنیا کی اگر کوئی ایسی ہماری ضرورت ہے تو اس کا نام بھی لیا جا سکتا ہے، اس کو بھی اللہ کے آگے رکھیں، لیکن سب سے زیادہ فوکس اس پہ ہونا اللہ ہمیں آگ سے بچا لے، جہنم سے بچا لے۔ یہ بخشش کا مہینہ ہے اصل میں۔ اور اسی طرح کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرے جس میں نہ کوئی گناہ ہو اور نہ قطع رحمی، مگر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزوں میں سے ایک عطا کر دیتا ہے۔
یا تو اس کی دعا جلد قبول کر لیتا ہے، یا آخرت میں اس کا ذخیرہ کر لیتا ہے، یا اس سے اتنی برائی ٹال دیتا ہے، کوئی آزمائش آنے والی تھی وہ ٹل جائے گی۔ اور صحابہ نے کہا پھر تو ہم بہت دعا کریں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے کہیں زیادہ ہے، جتنا مانگیں گے اس کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، اس لیے اپنی دعاؤں کا جو ریشو ہے، جتنا ٹائم آپ دیتی ہیں اس سے بڑھا دیجیے۔ اور آگے پھر بڑی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت اتاری، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں، کتنا خوبصورت انداز ہے کہ وہ تو آسمانوں پہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا رب کہاں ہے، ہم نے کبھی دیکھا نہیں، کبھی محسوس نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ جب تم پکارو گے وہ سنے گا، وہ جب جب تم، ایزا کا کیا مطلب ہے، جب جب تم پکارو گے وہ سنے گا، وہ تو منتظر ہے۔ اور ہم کتنے سست ہیں، ہم ہی نہیں پکارتے، تو کیا کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کی سنے گا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ میری بات مانے۔ کتنی باتیں گزر چکی ہیں پیچھے اور آگے بھی آئیں گی، کیا کریں، وہ میرے احکامات پہ عمل کریں، صرف یہ نہ کہیں کہ اللہ میری یہ دعا بھی سن لے، اللہ ساتھ بعمل بھی ہونا چاہیے اگر دعائیں چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کرے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اگر کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو پھر غور کریں میں کہاں غلط ہوں، کہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، کہیں قطع تعلق تو نہیں کیا ہوا، کسی اللہ کے بندے کو ناراض کر کے تو نہیں بیٹھی، کوئی رشتہ دار ناراض تو نہیں، کسی کا حق تو نہیں کھا کے بیٹھی، کسی پر زیادتی تو نہیں کی، کہیں نہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے جو میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ان اوقات میں قبول نہیں ہو رہی جو قبولیت کی گھڑیاں ہیں، رب کو منانے کی ضرورت ہے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں، اس کا کیا مطلب ہے، ان کو یقین ہونا چاہیے وہ مجھے پکار رہے ہیں، جب جب وہ پکار رہے ہیں میں اس وقت ان کی باتیں سن رہا ہوں اور میں قبول کر سکتا ہوں، اس چیز کا ان کو یقین ہونا چاہیے۔ دعا ہمیشہ یقین کے ساتھ مانگی جائے گی تو قبول ہو، جتنے یقین سے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تمہارے لیے روزے کی رات اپنی عورتوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا، اور تمہارے لیے لباس ہیں، ہن لباس لکم۔ پورے رمضان میں پہلے اجازت نہیں تھی میاں بیوی کے تعلق کی، کچھ لوگوں نے غلطی کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی، اللہ نے ہمیں امت وسط بنایا، ہمارے لیے آسانیاں رکھی ہیں، ہمیں مشکل میں نہیں ڈالا۔ تو پھر کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ اب دیکھیں کہ لباس کس چیز کا ضامن ہے، اگر آپ یہاں پر لکھتے ہیں نا کہ وہ بیویاں ہیں، تمہاری عزت ہیں، ان کا خیال رکھو، وہ تمہاری خاطر، کتنی ڈیٹیل دی جا سکتی تھی، اور بیویوں کو بھی ایسے ہی کہا جا سکتا تھا، لیکن مختصر سے 4 لفظ ہیں، تم ان کے لباس ہو وہ تمہارے لباس ہیں، کتنی گہرائی ہے۔ لباس کا کیا مطلب ہوتا ہے، وہ ساتر ہوتا ہے، سب سے پہلے تو ہم کیوں پہنتے ہیں، ہم اپنے جسم کے عیبوں کو چھپانے کے لیے، تو پھر میاں بیوی کو کیا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانے والا ہونا چاہیے۔ اگر کہیں کچھ چھوٹا موٹا مسئلہ ہے، کوئی ایسا عیب ہے، تو پھر اللہ سے دعا کی جائے اس کا وہ عیب ختم ہو جائے۔ بعض گھروں میں صرف اس وجہ سے لڑائیاں ہو جاتی ہیں کہ چغلی کھانے کی بہت عادت ہے، غیبت کرنے کی بہت عادت ہے، لوگوں میں بیٹھ کے اپنی بیوی کی بات کرنے کی بہت عادت ہے، یا بعض اوقات بیویاں بھی ایسا کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو باہر جا کے بتاتی ہیں، اپنے میکے میں بات پہنچاتی ہیں، تو یہ تو لباس عزت کا باعث ہے۔
اپنے لباس میں کوشش کرتی ہوں کوئی داغ نہ لگے، خراب نہ ہو، کوئی سلوٹ نہ آئے. اور پھر یہ کہ لباس سب سے زیادہ کلوز ہوتا ہے، جسم کے سب سے زیادہ لباس کیا ہوتا ہے؟ کلوز ہوتا ہے. میاں بیوی کو ایسے ہی کلوز ہونا چاہیے. اگر تیسرا بیچ میں آ جائے گا تو لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. کسی اور کو راستہ مت دیں. جہاں پہ میاں بیوی کے درمیان لڑائیاں رہتی ہیں، ناچاکیاں رہتی ہیں، وہاں پہ بچے کبھی صحیح نہیں رہ سکتے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا ان کی تربیت صحیح ہو جائے. تو بڑا ہی خوبصورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ عطا فرمایا کہ وہ ہمارے لباس ہیں. خوبصورت لباس پہنتے ہیں تو ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے. تو اپنے شوہر کی عزت میں اضافہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے ہماری عزت میں اضافہ ہوگا. اللہ نے جان لیا بے شک تم اپنی جانوں کی خیانت کرتے تھے تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا. وعفا عنکم، تو اب ان سے مباشرت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے. کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا فجر کا خوب ظاہر ہو جائے. اب یہ تھا کہ اس کے بارے میں ہمیں ایک انصاری صحابی قیس بن سلمہ کی روایت ملتی ہے کہ وہ روزے کے ساتھ تھے، اور اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ اگر روزہ رکھا ہوا ہے اور درمیان میں روزہ نہیں کھلا اور سو گئے ہیں اور افطاری کے وقت نہیں اٹھ سکے تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا. اب اسی طرح تک کھانے کو کچھ نہیں تھا ان کے گھر میں. تو بیوی نے کہا اچھا میں کچھ لاتی ہوں ہمسائی کے گھر سے. وہ ہمسائی کے گھر لینے کے لیے گئی ہیں، جب واپس آئی سو گئے. جب یہ سو گئے تو اگلا روزہ شروع ہو گیا. اللہ نے کتنی آسانیاں فرمائی. اگلے دن یہ بے ہوش ہو گئے. جب بے ہوش ہو کے گر گئے تو فوراً یہ والی آیت اتر آئی، کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ سے علیحدہ نہ ہو جائے. تو ہمارے لیے یہ نہیں سفید دھاگا جیسے ہلکی سی سفیدی افق پر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اب ہمارے لیے تو خیر بہت آسانیاں ہو گئی. پھر روزے کو رات تک پورا کرو اور ان سے مباشرت مت کرو جب کہ تم مسجدوں میں معتکف ہو. صرف 10 دن جو ہیں وہ اس میں نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی حدیں ہیں، سو ان کے قریب نہ جاؤ. اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم بچ جاؤ. تو اس سے پتہ چلتا ہے اعتکاف کی اہمیت کا کہ عاکفون فی المساجد، کچھ دنوں کے لیے صرف اللہ کی خاطر الگ ہو جانا، سب کچھ چھوڑ دینا اللہ کو بڑا عزیز ہے. یہ بھی ایک طرح کی ہجرت ہوتی ہے. تو عورتیں جو ہیں وہ کہاں کریں گی؟ اب یہ بڑا اختلاف اس میں آ جاتا ہے. اصل میں امام ابو حنیفہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عورتیں مسجد کے علاوہ گھر میں بھی کر سکتی ہیں، اور باقی جو امام ہے وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. حالانکہ حضرت عائشہ کا حجرہ مسجد نبوی میں ہی تھا، ساتھ ہی تھا، درمیان میں کھڑکی کھلتی تھی، تو بھی وہ مسجد میں آ کے ان کے خیمے لگائے گئے تھے. تو اس سے وہ یہ پھر نتیجہ نکالتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں ہی کرنا چاہیے. لیکن امام ابو حنیفہ اگر کہتے ہیں، رائے دیتے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے چھوڑنا نہیں چاہیے. اگر بیٹھ سکتی ہیں تو گھر کے کونے میں، اس میں بدعت تو کوئی نہ ہوئی، تو گھر کے کونے میں، کیونکہ ہمارے یہاں عموماً ایسا مسجدوں میں انتظام نہیں ہوتا کہ عورتوں کے لیے باقاعدہ طور پہ سحری افطاری کا انتظام ہو. تو اس لیے یہ نہ ہو کہ عورتیں پھر اس ایک اہم سنت سے ہی رہ جائیں، تو پھر اپنے گھروں میں بھی کر سکتی ہیں. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اگر خدا نخواستہ اعتکاف میں ہیں اور اس دوران میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو پھر آپ یاد رکھیں کہ وہ جو روزہ توڑنے کا کفارہ ہے نا، وہ 60 مسکینوں کو پھر کھانا کھلانا پڑے گا. اسی طرح اللہ اپنی آیات کھول کر لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں. اور وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ. کون سے طریقے ہوتے ہیں باطل؟ سود کھانا، زنا کی اجرت لینا، نجومی کی اجرت لینا، شراب کی اجرت لینا، جو چیزیں حرام ہے اسلام میں اس کی اجرت لینا. بہت سے لوگوں کا کام ہی ہوتا ہے
ان کی زندگیاں اسی طرح گزر رہی ہوتی ہیں. اسی طرح گانے بجانے کی اجرت لینا, بینکس کے اندر جو لوگ جاب کر رہے ہیں وہ بھی اسی میں آتا ہے. کسی کا مال ویسے باطل طریقے سے کھا لینا, رشوت دینا, یہ سب چیزیں باطل طریقے میں آتی ہیں. کوئی چیز میں عیب ہے اور وہ چھپا دینا اور وہ بتانا نہیں اور آگے سیل کر دینا, یہ بھی باطل طریقے سے مال کھانا ہے. اور انہیں حاکموں کی طرف لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ, حالانکہ تم جانتے ہو. وہ تجھ سے نئے چاندوں کے متعلق پوچھتے ہیں, کہہ دیں وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں, اور نیکی ہرگز یہ نہیں کہ گھروں میں ان کی پچھلی طرف سے آؤ, بلکہ نیکی اس کی ہے جو بچے یعنی تقوی اختیار کرے, اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ کون کرتے تھے؟ یہ نصارہ کیا کرتے تھے کہ اگر احرام باندھ لیا اور ان کو دوبارہ گھر آنا پڑتا تھا تو وہ پھر گھر کی پچھلی طرف سے آتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ احرام کی حالت میں سامنے سے نہیں آ سکتے, تو اس کی اجازت دی گئی. اور اللہ کے راستے میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں, اور زیادتی مت کرو, بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ, اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ اور انہیں وہاں سے نکالو انہوں نے جہاں سے تمہیں نکالا. ابھی آیت کب نازل ہوئی تھی کچھ پتا ہے تھوڑا سا؟ قتل کرنے کا حکم کب آیا تھا؟ کیا شروع میں ہی آ گیا تھا؟ 13 سال مکی زندگی گزر چکی ہے اور 9 سال مدنی بھی گزر چکی ہے, کہ جب حج کرنے گئے تھے ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نیکسٹ ایئر حج کیا تھا. اس وقت یہ حکم دیا گیا تھا کہ اب ان کو جہاں پاؤ, 4 مہینے دیے گئے تھے مشرکین کو, اسلام غالب آ چکا تھا. 1 سال پہلے 8 ہجری میں فتح مکہ ہو چکا ہے. 8 ہجری میں کیا ہو چکا ہے؟ فتح مکہ ہو چکا ہے. مسلمان سٹیٹ بن چکی ہے. اسلام کی حدیں جو ہے وہ دور دور تک پھیل چکی ہیں. تب یہ حکم دیا تھا کس کو؟ کافروں کو, کہ یا تو اسلام لے آؤ یا جزیہ دینا شروع کر دو, یعنی ٹیکس. نہیں دیتے تو پھر یہاں سے نکل دو. یہ تیسری آپشن تھی. اور آج اسلام کے خلاف لوگ اس چیز کو پروپیگنڈا بہت زیادہ کرتے ہیں, اور جو بچے پوری طرح قرآن کو نہیں سمجھتے وہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں. کہ دیکھو قرآن میں لکھا ہے جہاں کافر نظر آئے اس کو مار دو. جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا, اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے, اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں, پھر اگر تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو, ایسے ہی کافروں کی جزا ہے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یہاں پر جو آیت گزری ہے نا اس میں الفتنۃ اشد من القتل, تو پھر لوگ باتیں کرتے تھے کہ مسلمان تو کہتے ہیں کہ جو اسلام ہے یہ خیر خواہی کا حکم دیتا ہے, تو یہ کیسا دین ہے, یہ کیسا قرآن ہے آپ کا جس میں کہا گیا کہ قتل کر دو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ جب تم قتل کرتے تھے ان کو, وہ پہل نہیں کرتے, پہل تم ہی کرتے ہو, تو اگر تم ان کو قتل کرو گے تو پھر ان کو بھی اختیار ہے. اور مہلت دے دی گئی. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جہاں کہیں ان کو پکڑو, کیونکہ حرم میں کوئی مشرک داخل نہیں ہو سکتا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے. قیامت تک ایک چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی غلام ہوگا جو مکہ کو ڈھائے گا, اور بالکل آخری وقت میں جا کے یہ سب کچھ ہوگا, اور کوئی کافر وہاں داخل نہیں ہو سکتا. یہاں کے بیٹھ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, اور ان سے لڑو
یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہیں. حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے اور سب حرمتیں ایک دوسری کا بدلہ ہیں. پس جب تم پر جو زیادتی کرے سو تم اس پر زیادتی کرو. اس کی مثال جو اس سے تم زیادتی کی ہے. اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو اور نیکی کرو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اب یہاں پر جو بات آئی اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. یہ آیت بھی بہت سمجھنے والی ہے, بہت ڈیٹیل ہے. کوشش ہے کہ ہم آج یہ پارہ ختم کریں, لیکن جو اللہ کی مرضی. اب یہاں پر جو آیا نا کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کرو, اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جنگ کرنا نہ چھوڑ دیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں, غرناطہ کا آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا, اسپین کا جس کے بارے میں اندلس کا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی, اور پھر جب انہوں نے جنگیں لڑنی چھوڑ دی, بزدل ہو گئے, اور ان کا ایک حکمران اس نے جو دشمن تھے صلیبی تھے ان کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ کر لی, ان کی باتوں پر یقین کر لیا, اور اس کا نقصان کیا ہوا کہ پھر اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ ایک ایک کر کے تمام مسلمانوں کو ختم کر دیا. ہر روز مسلمان قتل کر کے سڑکوں پہ ٹانگے جاتے تھے, اور ہر وقت ان کی جو جاسوسی تھی وہ کی جاتی تھی. قرآن سب وہاں سے مٹا دیے گئے. جو کوئی نماز پڑھنا چاہتا تھا اس کو اجازت نہیں تھی. ان کی انگلیاں کاٹ کے ان کے کباب بنا کے انہیں کو کھلائے جاتے تھے. ایک مشہور واقعہ جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کئی دفعہ سنایا ہے کہ وہ پھر بعد میں عالم بنے تھے, وہ غرناطہ کا وہ بچہ تھا. انشاءاللہ اس کو میں پھر کبھی آپ کو ڈیٹیل سے سناؤں. تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کیوں مارا جاتا تھا. پھر ایسا وقت آیا کہ کوئی ایک مسلمان نہیں بچا. مسجدیں آپ دیکھیں گے آج بھی وہاں مسلمانوں کی عظمت کی نشان موجود ہیں کہ مسلمانوں نے کتنی ترقی کی تھی. وجہ کیا تھی؟ جنگیں لڑنا چھوڑ دی, دنیا کے پیچھے پڑ گئے, مال کمانے لگ گئے, اور اس کے بعد کیا ہوا. اور آج بھی اس امت کا یہی مسئلہ ہے. جگہ جگہ پہ مسلمانوں کے اوپر نان مسلم حاکم ہیں, اور وہ ان کو اتنی اذیتیں دے رہے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم یہاں سے بیٹھ کے تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ سے ہم معافی مانگ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو روز قیامت ہم سے اس کے بارے میں سوال نہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری بات کی تائید کرتے ہوئے یہ آیت اتار, اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو قربانی میں سے جو میسر ہو, اور اپنے سروں کو نہ مونڈو, اور یہاں تک کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ کو پہنچ جائے. پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اسے اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزے یا صدقے یا قربانی میں سے ایک فدیہ دینا ہے. پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو تم میں سے جو حج تک عمرے سے فائدہ اٹھائے تو قربانی میں سے جو میسر ہو, پھر جو نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھے. یہ کس کے لیے ہے؟ کہ احرام باندھ لیا ہے لیکن اب حج نہیں کر سکتے, کوئی مجبوری ہے, کوئی انتہائی ایسی کیفیت ہے کہ وہ نہیں کر سکتے, تو پھر کیا ہے کہ 3 روزے رکھ لے یا ایک قربانی دے دے. 3 روزے وہاں رکھے گا اور 7 روزے جو ہے وہ آ کر واپس رکھے گا. تو 3 دن کے روزے حج کے دوران اور 7 دن کے اس وقت رکھے جب تم واپس جاؤ,
یہ پورے 10 ہیں. یہ اس لیے ہیں جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں. اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے. حج چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں. کون سے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج. پھر جو ان میں حج فرض کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی شہوانی فعل ہو، فلا رفث ولا فسوق، اور نہ ہی نافرمانی ہو، ولا جدال، اور نہ کوئی جھگڑا. کس مقصد کے لیے گئے ہو؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. تو اپنے مقصد کو سامنے رکھو. ساری زندگی کے گناہ بخشوانے گئے ہو. ایسے ہوگے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے. اس حد تک اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک صاف کریں گے. تو پھر اتنے لوگ اکٹھے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کسی سے جھگڑا ہو سکتا ہے کسی کی بات پہ غصہ آ جائے، ہو سکتا ہے کوئی گالی دے دے، پھر بھی تم نے واپس جواب میں گالی نہیں دینی. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. اور تم نیکی میں سے جو بھی کرو گے اللہ اسے جان لے گا. اور زاہد راہ لے لو، بے شک زاہد راہ سب سے بہتر کیا ہے؟ التقوی. تقوی سب سے بہتر ہے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو. اب زیادہ راہ کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم وہیں جا کے کاروبار کر لیں گے، وہیں جا کے کما لیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، جتنے دن وہاں رہنے کا تمہارا خیال ہے اتنا اپنے گھر سے ساتھ مال لے کر چلو، وہاں جا کر لوگوں سے مانگنا نہ پھرے. اور پھر ساتھ یہ کہہ دیا صرف مال نہیں چاہیے بلکہ تقوی بھی چاہیے، اندر کی صفائی بھی کر کے آنا. تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو. پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور اس کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. بلا شبہ اس سے پہلے تم یقیناً گمراہوں میں سے تھے. کہتے ہیں کہ جو مشرکین تھے وہ جب جاتے تھے تو وہ عرفات میں بعض اوقات نہیں جاتے تھے، وہ واپس آ جاتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، اسی طرح جاؤ، پھر اس جگہ سے واپس آؤ جہاں سے سب لوگ واپس آئیں، اور اللہ سے بخشش مانگو. بے شک اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. پھر جب تم اپنے حج کے احکام پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو، اپنے باپ دادا کو تمہارے یاد کرنے کی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر یاد کرنا. اپنے نسب ان کو یاد ہوتے تھے کئی پشتوں تک، اور کوئی ان کو کہتا تھا سناؤ تو بڑی خوشی سے سناتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جس طرح تمہیں وہ خوشی ہوتی ہے تو اللہ کا ذکر اس خوشی کے ساتھ کیا کرو. پھر لوگوں میں سے تو کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب آتینا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. کوئی تو ہے جو کہتا ہے ہمیں دنیا میں دے دے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اپنی دعائیں چیک کر لیجئے. اور دوسرا کون ہے؟ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور دوسرا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، یعنی ہر خیر میں میرا حصہ رکھ دے، اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اولئک لہم نصیب مما کسبوا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. اس سے پتہ چلتا ہے دعاؤں سے بھی بڑے حصے ملتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات نصیب میں کوئی چیز نہیں بھی لکھی وہ دعا کی وجہ سے مل جاتی ہے. اور عموماً آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی دعا آئے گی قرآن میں فوراً اس کا جو انعام ہے اس ساتھ لکھا جاتا ہے. اب یہ جو دعا دوسری والی ہے یہ کس کی دعا ہے؟ یہ مومن کی دعا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص یہ دعا کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھلائیاں عطا کرے گا. ایک شخص تھا وہ سوکھ کر چڑیا کی طرح، چڑیا کے بچے کی طرح ہو گیا، بہت کمزور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم اتنے کمزور کیوں ہو گئے، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو تو نے عذاب مجھے آخرت میں دینا ہے وہ دنیا میں ہی دے دے.
تو ہم اس کے عذاب سہنے کے ہرگز قابل نہیں. تو بڑی ہی جامع دعا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی. یعنی دنیا مانگنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم نے دعائیں پڑھی, وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کو پھل عطا کر. پھل نہیں تھے وہاں پہ, تو پھلوں کی دعا کی, رزق کی دعا کی. تو اس لیے دنیا کی بھی دعائیں مانگیں, لیکن ایسا نہ ہو صرف دنیا مانگ کے اٹھ جائیں. اچھا پھر ایک اور چیز ہے, یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ اگر کوئی صرف آخرت کی مانگنا چاہے تو بس آخرت کی مانگ لے, یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے. رہبانیت بھی اسلام میں نہیں ہے, بالکل جامع طریقہ ہمیں سکھایا گیا. اگر دنیا آسان ہوگی تو آخرت کی تیاری کر سکیں گے نا. اگر دنیا میں ہم اپنے غموں میں ہیں, اپنی پریشانیوں, اپنی مشکلات میں ہیں, تو آخرت کی تیاری کیسے کر سکیں گے؟ اس لیے ہر طرح کی بھلائیاں اس میں آ جاتی ہیں. جس چیز کی کمی ہو, اور اس کے بارے میں حضرت انس کے بارے میں آتا ہے, جب بھی کوئی دعا کرنا چاہتے تو یہی دعا کرتے, اور جب کوئی دعا کروانے کے لیے کہتا تو بھی یہی دعا اس کے لیے کر دیتے. بہت جامع دعا ہے. واللہ سریع الحساب, اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اسلام دین فطرت ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ, اور اللہ کو گنے ہوئے دنوں میں یاد کرو. کون سے؟ ایام تشریق 11, 12, 13. پھر جو 2 دنوں میں جلد چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں, اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. اس شخص کے لیے لمن اتقى, جان بوجھ کے نہ کرے, مجبوری ہو گئی ہے پھر چلے جائیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. اب صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا؟ حضرت عمر منا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے, مسجد والے سے سنتے وہ بھی تکبیر کہتے, بازاروں والے سنتے وہ بھی تکبیر کہتے, اور پورا منا تکبیروں سے گونج اٹھتا. تو یہی سنت آج ہمارے لیے بھی ہے کہ جو یہ دن ہوتے ہیں ایام تشریق کے, اور خاص طور پہ پورے جو شروع کے 10 دن ہیں, وہ بھی ہمیں یہاں پہ تکبیرات پڑھنی ہے, اور اونچی آواز سے پڑھنی ہے, تاکہ اگر کسی کو بھولی ہوئی تو اس کو بھی یاد آ جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان حاجیوں کے حج میں انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ اجر و ثواب میں شامل فرما دیں گے. وہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں ہر وقت اٹھتے بیٹھتے. اسی طرح ہم نے بھی کوشش کرنی ہے, ہم بھی اپنے رب کو ایسے ہی, وہ بڑے پیارے دن ہیں, اللہ کو بڑے محبوب ہیں, وہ حاجی اللہ کو بڑے محبوب ہیں, تو اللہ کو انشاءاللہ تعالی ہم بھی اسی طرح محبوب ہو جائیں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ, اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جس کی بات دنیا کی زندگی میں تجھے اچھی لگتی ہے, اور وہ اللہ کو اس پر گواہ بناتا ہے جو اس کے دل میں ہے, حالانکہ وہ جھگڑے میں سخت جھگڑالو ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جب آپ ان سے بات کرتے ہیں دل کرتا ہے کہ وہ بولتے چلے جائیں, ہم سنتے چلے جائیں, لیکن جب وہ لڑائی جھگڑے میں دیکھیں تو اس طرف بھی بڑے تیز ہوتے ہیں, ادھر بھی زبان بڑی چلتی ہے. تو ایسے لوگ ناپسندیدہ ہیں. جب واپس جاتا ہے تو زمین میں دوڑ دھوپ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد پھیلائے, کھیتی اور نسل کو برباد کرے. اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. واللہ لا يحب الفساد, کسی بھی طرح کا کوئی بھی فساد, چاہے میری زبان کے ہلا دینے سے, بعض اوقات 1-2 باتیں ایک عورت کرتی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اچھا خاصا خاندان میں فساد شروع ہو جاتا ہے, لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو زبان اللہ نے دی ہے نا, اس سے ہم پھول بھی پھینک سکتے ہیں, اور اس سے ہم زہر کے تیر بھی مار سکتے ہیں. کسی کو گرے ہوئے کو اٹھا کے کھڑا بھی کر سکتے ہیں, اور کسی کھڑے ہوئے کو گرا بھی سکتے ہیں. باتیں جو ہے نا جا کے ایسا سینے میں بے وست ہو جاتی ہیں, اور انسان جو ہے وہ بعض اوقات کئی سالوں بعد بھی ان کہے ہوئے الفاظ کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, کوئی ایسی بات نہ کرو. مومن تو خیر کا نام ہے, وہ تو دوسرے کے لیے خوشی کا باعث ہے, راحت کا باعث ہے. اس لیے اگر ہمارے اندر اللہ نہ کرے ایسی کوئی برائی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے دور کرے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند نہیں کرتا.
جو آگ پہ پانی ڈالنے والے ہیں نا اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ بچوں کی خاطر بڑے لڑ رہے ہوتے ہیں. میرے بچے کو یہ کہہ دیا، میرے بچے کو اس پہ، اور بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، رک جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں اتنا مسئلہ تو نہیں تھا. وہ بچے پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں اور والدین کی لڑائیاں چلتی رہتی ہیں. تو جو کوئی بھی لڑائی جھگڑا کرے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر سخت دل متکبر بخیل پیٹو سے بغض رکھتا ہے. جو بازاروں میں شور کرنے والا، رات کو مردار. مردار کا کیا مطلب ہے؟ جیسے مردہ سو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کو کوئی ہوش نہیں کہ میں نے اٹھنا ہے، میں نے تہجد پڑھنی ہے، میں نے فجر پڑھنی ہے. اور دن کو گدھا کھوتے کی طرح کام کیے جا رہا ہے، کوئی فکر نہیں آخرت بنانی ہے. جدھر کو مالک نے کہہ دیا، دنیا کے جو مالک ہیں جدھر کو وہ موڑیں گے ادھر کو مڑ جائے گا، ادھر ہی بھاگتا جائے گا. دنیا کے معاملات کا عالم، دنیا کا کوئی مسئلہ اس سے پوچھ لو سب پتا ہوگا، دین کا کچھ پتا نہیں، اور آخرت کے معاملات سے جاہل ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں، بغض رکھتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا ان کے لیے، آپ سوچیں جس کے لیے اللہ تو ایسا ہے ہی نہیں. تو اللہ اگر کسی سے بغض رکھے تو محبت کرنے والا ہے، یہ اس کی خاص صفت ہے، اس کی رحمت ہے. اس کی رحمت غضب پر حاوی ہے، اور اس کے بعد اگر وہ غضب رکھتا ہے، کسی بغض رکھتا ہے، تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے قریب میرے ساتھ جو ہوگا وہ ہوگا جس کے اخلاق بہترین، بلند اخلاق والے. حضرت عائشہ بیان کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب آدمیوں سے زیادہ مخبوث الد الخصم سخت جھگڑالو ہے. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جس سے ناپسند کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے اپنی جان تک بیچ دیتے ہیں. سب سے قیمتی چیز انسان کے پاس جان ہوتی ہے، باقی تو سب کچھ دے دیتے ہیں، اپنی جان بھی دے دیتے ہیں جب اس کی ضرورت پیش آتی ہے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ ان بندوں سے بے حد نرمی کرنے والا ہے. تو تمام کے تمام صحابہ کرام، حضرت صہیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نازل ہوئی کیونکہ ان کو کافروں نے پکڑ لیا تھا اور ان کے پاس بہت سا مال تھا. انہوں نے کہا کہ آپ نے کیونکہ یہ ہمارے علاقے میں آنے کے بعد اتنا مال کمایا ہے تو اس پر تو ہمارا حق ہے، اگر آپ نے مدینہ جانا ہے آپ مال نہیں لے کے جا سکتے. تو انہوں نے کہا تھا اچھا سب کچھ لے لو بس مجھے جانے دو مدینہ. تو اپنی اکیلی جان بچا کر لے کر آئے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اگر دیکھا جائے تو سب کے سب صحابہ کرام ہی اس آیت پر پورے اترتے ہیں. سب نے اپنا سب کچھ قربان کیا اپنے رب کی رضا کی خاطر. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کی رضا کی خاطر جس چیز کی قربانی دینی پڑے وہ دینی ہے. کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، کہنے کو تو ہم اللہ پر ایمان لے آئے، کہنے کا تو اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن جب بات آئے اپنی مرضی کی تو پھر اپنی مرضی مان جائیں. ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اب دیکھیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس لباس میں ہم یہاں آتے ہیں، جتنے پردے میں، مثال کے طور پہ جتنے پردے میں ہم دینی مذہبی محفلوں میں جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، کیا اسی لباس میں کسی شادی بیاہ میں جا سکتی ہوں؟ مشکل ہو جائے گا نا. رب تو وہی ہے، اگر یہ اس کا گھر ہے تو وہ بھی اسی کی جگہ ہے نا جہاں میں جا رہی ہوں. کریں سب تیاری کریں، تیار ہوں، بنے سنوریں، لیکن یہ کہ جا کے فوٹوگرافر کے آگے مت بیٹھ جائیں. اپنے لیے ایسے آثار پیچھے چھوڑ کر نہ جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد جب ہمیں یاد کیا جائے گا تو آگے سے آگے ہماری وہ تصویریں سینڈ کی جائیں گی کہ یہ فوت ہو گئی.
جب یاد کریں گے تو یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ محرم ہے یہ غیر محرم ہے. ہمارے جینے کے تمام جو بھی طریقے ہیں، ہماری زندگی سے جو بھی ریلیٹڈ ہے، ہماری خوشی کی رسومات، ہمارے غم کی رسومات، ہمارا لین دین، ہمارے کاروبار، ہمارا رہنا سہنا، ہمارا جینا مرنا، ہر چیز اسلام کے تابع ہو جائے. ہر چیز کھول کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن بھی بتا دیا اور سنت میں بھی ہر بات ہم تک پہنچا دی گئی ہے. اگر داخل نہیں ہوئے تو پھر اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں ادخلوا فی السلم کافہ، اے رب ہمیں اسلام میں پورے کے پورے داخل کر دے. ہمیں وہ اپنے اس معاشرے میں رہتے ہوئے وہ برائیاں محسوس نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن جس نے بنایا اس کو پتا چل رہا ہے ہم کہاں کہاں غلطی کر رہے ہیں. اب یقین کریں کہ مجھے اتنا 1 سال تو یہ غم تھا نا اس چیز کا کہ پتہ نہیں، میں اسی طرح دورہ قرآن کروا رہی تھی کہ پتہ نہیں رب نے معاف کیا ہے کہ نہیں کیا. ایسی ایسی سخت آیات جب قرآن کی ہم پڑھتے ہیں تو دل کہاں پہ جاتا ہے. میں یہاں بھی دعا کراتی تھی، رات میں میرے گھر تراویح ہوتی تھی، میں پھر وہاں دعا دوبارہ کراتی تھی کہ اللہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ تو ہم سے راضی ہے کہ نہیں. ہم تو نیکیاں کر رہے ہیں تو بھی خاموشی ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں تو بھی خاموشی ہے. ہمیں نہیں پتا چل رہا ہمارے لیے آج رات آگ بھڑکائی گئی یا آج رات ہمارے لیے درخت لگے. بہت مطلب میں حد سے زیادہ ان دنوں میں ٹینشن میں چلی گئی تھی. پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری 2 بہنوں کو 2 دن لگاتار خواب میں دکھایا. ایک نے کہا ہم نے آپ کو جنت میں دیکھا، دوسری نے دوسرے دن کہا. اس کے بعد میرے دل کو تھوڑا سا مجھے لگتا تھا میرا دل پھٹ جائے گا، اتنی سخت آیات. ادخلوا فی السلم کافہ. نہ ہماری خوشیاں اسلام کے مطابق ہیں، نہ ہمارے غم اسلام کے مطابق ہیں، اور ہم تو وہ لوگ ہیں جو بتا بھی نہیں سکتے، کھل کے کہہ بھی نہیں سکتے. اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے. ہم اتنے کمزور ہو گئے کہ اللہ ہی ہے جو ہمارا ساتھ دے، اللہ ہی ہے جو آسانیاں فرمائے، اور ہم اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں اسلام کو دیکھیں. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو. ابھی کہا بے حیائی کا حکم کون دیتا ہے؟ شیطان دیتا ہے. ہم عورتوں کا اس وقت سب سے بڑا فتنہ بے حیائی ہے. اتنی بڑی جنت کو ہم نے رسک پہ رکھ دیا ہے کہ نہیں یہ تو مجھے پسند ہے، میں کیا کروں، لوگ کیا کہیں گے. اس کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسری طرف صرف آگ ہے. وہ شیطان ان لکم عدو مبین. کون کہہ رہا ہے؟ میرا رب جو مجھے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. پھر اگر اس کے بعد پھسل جاؤ کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ چکی تو جان لو بے شک اللہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر. اور وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ بادل کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی اور کام تمام کر دیا جائے. سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. ابھی ہم نے پڑھا تھا نا ما اسبرہم علی النار، جہنم میں جانے والے کام کر رہے ہیں اور اس کے باوجود مطمئن ہے کہ کوئی بات نہیں، خیر ہے، دیکھا جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں ہے، تمہارا وقت ختم ہو جائے گا. وہ تو دن چلے جب بھی آئے گا تم چلے جاؤ گے، تمہارے پاس مہلت نہیں رہے گی. وَجَاءَ رَبُّكَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تیرا رب آئے گا اور فرشتے جو صف در صف ہوں گے. بنی اسرائیل سے پوچھ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دی. جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد کہ اس کے پاس آ چکی ہو تو یقیناً اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے.
زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے، اور وہ ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لائے ہیں. ہو سکتا ہے آج آپ کو اور میرا بھی ایمان ہمارے لانے کی وجہ سے مذاق اڑایا جائے. کوئی بات نہیں، ہمیشہ سے ایسا ہوا ہے، ہر دور میں ایسا ہوتا آیا ہے. حالانکہ جو لوگ ڈر گئے وہ قیامت کے دن، یہ آیات انسان کو بڑا حوصلہ دیتی ہیں. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وہ لوگ جو ایمان لائے اس دن اوپر ہوں گے جسے اللہ چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. آج مذاق اڑایا جا رہا ہے لیکن وہ اپنا طریقہ کار لوگوں کی وجہ سے بدل نہیں لیتے. وہ لوگوں کے ہاتھوں میں اپنا ریموٹ کنٹرول نہیں پکڑاتے، ان کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو پھر یاد رکھیں وہ جو دن ہوگا نا، سب لوگ کھڑے ہیں، سب اگلے اور پچھلے کھڑے ہیں. اس وقت پھر جو آنر ملے گا، اس وقت جو عزت ملے گی، ویسی عزت ہم کتنے لوگوں تک یہاں بتا سکتے ہیں. اگر کوئی آپ اچھا کام کرتے ہیں تو کتنے لوگ ہیں جو آپ کی تعریف کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم خوش کر سکتے ہیں. اللہ کو ناراض کر کے ہم کتنوں کو راضی کر سکتے ہیں. تو پھر جو آنر اس وقت ملے گا، آپ تصور کریں جب سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، جو چہرے اس وقت چمک رہے ہوں گے، جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، اور اگر خوش قسمت ہوں اللہ کے عرش کے نیچے ہوں تو پھر سبحان اللہ. اللہم اجعلنا منہم. تو یاد رکھیں یہ آج ان کے عمدہ لباس، ان عورتوں کے ایسا حسن جو آج اپنے آپ کو کور کریں گی نا، اپنے دل پہ قابو پائیں گی، ان کے حسن اتنے زیادہ بڑھ جائیں گے کہ ایک اہل جنت عورت اگر زمین کی طرف جھانک لے تو اس سورج کی روشنی کو ماند کر دے. ان کی ایک اوڑھنی کو اگر آپ یوں کریں گے نا، ہلائیں گے دنیا کی طرف، تو اس روشنی سے زیادہ روشنی اس کی ایک اوڑھنی کی ہوگی. وہ اللہ نے آپ کے اور میرے لیے تیار کی. اللہ ہمیں استقامت عطا کرے، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے عزیز رشتہ داروں کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. سب لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. ان کے ہمراہ حق کے ساتھ کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں انہوں نے اختلاف کیا. اس میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ دی گئی تھی. اس کے بعد ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی. آپس کی ضد کی وجہ سے پھر جو لوگ ایمان لائے، اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق میں سے اس بات کی ہدایت دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا. اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف لے آتا ہے، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے. حضرت خباب بن ارت نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیوں نہیں کرتے، ہمارے لیے آسانی کی دعا کریں. مکہ میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے ساتھ بیٹھے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تم سے پہلے لوگوں کے سر کی مانگ پر آرا رکھ کر چلا دیا جاتا تھا مگر یہ چیز اسے دین سے نہیں پھیرتی تھی. لوہے کی کنگھیوں سے اس کے گوشت اور ہڈی کو الگ کر دیا جاتا تھا. یہ چیز اسے دین سے نہیں پھیرتی تھی. پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ کام ضرور مکمل ہو کر رہے گا یہاں تک کہ سوار سنا سے حضر موت تک چلے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا. اسے اپنے بکریوں کے متعلق بھیڑیے کا خوف نہیں ہوگا. تو یہ وقت پھر آیا، یہ دیکھا لوگوں نے. خود اپنی صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا. میں نے خود دیکھا کہ جب جا کر ہم نے جو ہرمز تھا اس سے خزانے لوٹے، اور جب جیسا کہ یہاں کسی کا ڈر نہیں ہوتا تھا کہ اکیلی عورت کئی سو میلوں کا سفر کر لیا کرتی تھی
اور ایک مرتبہ ایک بھیڑیے نے بکری کو پکڑا تھا تو ایک شخص نے کہا تھا لگتا ہے عمر فوت ہو گیا، کہ آج بھیڑیے میں اتنی جرت آ گئی، وہ اثر جانوروں تک آ گیا تھا. حضرت عمر کے عدل سے جانور بھی ڈرتے تھے. تو قربانی کے بعد ہی ملتا ہے بلند مقام. دنیا میں بھی ملا تھا اور آخرت کی جنت بھی تبھی ملے گی اگر ہم کوئی تنگی کاٹیں گے. تو اللہ کا ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں تو سجدے سے نہیں اٹھنا چاہیے. ہم پر الحمدللہ ثم الحمدللہ سے کوئی تنگی نہیں، ہمیں تو چند باتیں ہی ہیں جو سننی پڑتی ہیں. انہیں تنگی اور تکلیف پہنچی، وہ سخت ہلائے گئے، یہاں تک کہ وہ رسول جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے کہہ اٹھے متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ نے کہا سن لو اللہ کی مدد قریب ہی ہے. تو ایک لمحہ ہی لگتا ہے نا صحابہ کرام کی زندگیوں کو بدلنے میں. ایک دم حالات بدل گئے الحمدللہ. وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کہہ دیں تم خرچ میں سے جو بھی خرچ کرو سو ماں باپ اور قرابت داروں، زیادہ قرابت والوں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے ہے. اور تم نیکی میں سے جو بھی کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. کتنی پیاری بات ہے. وما تفعلوا من خیر، کوئی چھوٹی سی نیکی بھی کرو گے، دنیا کی نگاہ میں شاید اس کا کوئی مقام بھی نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں اور اس کو لکھواتے جاتے ہیں. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر لڑنا لکھ دیا گیا حالانکہ وہ تمہیں سراسر ناپسند ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. اگر تلوار نہیں اٹھاؤ گے، ظالم کا سر نہیں الگ کرو گے تو پھر ظلم پھیلتا جائے گا. اس کو مٹانا ضروری ہے. تمہیں برا لگتا ہے، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ہو سکتا ہے تم ایک چیز سے محبت رکھتے ہو اور وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. قرآن کی آیات اتنی خوبصورت ہیں کہ دل